फोन ऑफ है ऑन सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मय युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वला। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इंशाल्लाह आज जो है मेरा दिल बदल दे इसकी 5th सीरीज पर हम आए हैं और ये लेक्चर्स जो है प्योरली चेंज ऑफ हार्ट अली अहमदा के लेक्चर्स पर मबनी है। मैंने जो है इसमें ऑफ कोर्स इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट की हूँ, कोशिश की हूँ कि रेफरेंसेस चेक करूँ, ऑथेंटिसिटीज चेक करूँ। मेरा इससे ज़्यादा और इसमें कोई दखल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान की तमाम कदरों और उसकी मुख्तलिफ पहलू में से शायद कोई कदर हया से ज़्यादा खतरे में नहीं है आज के दौर में। क्योंकि आज की मॉडर्न सोच जो है ना वो उसे कमज़ोर कर रही है। अब पूरी कोशिश कर रही है कि ये हया जो है ना ये ज़मीन से उठ जाए। आज के दौर में जहाँ नुमाइश, बेपर्दगी और हदों को मिटाना आम हो गया है, हदों को क्रॉस करना आम हो गया है, वहाँ हया खामोश मौत मर रही है। शर्म या झिझक के लफ्ज़ को अगर आप अंग्रेज़ी में या गूगल पर तलाश करेंगे तो वो आप उसका मीनिंग क्या बताएगा वो आपको। तो आप देखेंगे कि जो अल्फाज निकल के आ रहे हैं ना, जो मीनिंग उसके मतलब आ रहे हैं ना, शर्म और हया का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या है, वो अक्सर कमतरी का एहसास होना कहता है वो गूगल पर। कमतरी का एहसास दिलाने वाला होता है उसका मानी। लो सेल्फ एस्टीम कहता है, शख्सियाती अमराज है या आदमी के अंदर लो इसके बीमारी है उसकी पर्सनालिटी में, उसका ताल्लुकात को बरकरार रखने की नाकाबिलियत को जो है वो मॉडेस्टी और हया और शर्म का तर्जुमा कर रहा है वो। फ्रिजिडिटी, सर्द मिजाजी यानी कि बिल्कुल ठंडे हो गए हो जैसे, जिसके अंदर कोई किस्म का जोश नहीं हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसे मीनिंग्स जो है उसके आते हैं, कम एतमादी वाले। हुआ स्टार्ट मम्मा। लेकिन लेकिन हमारा दीन हया के मौजू पर बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया पेश करता है। मम्मा स्टार्ट हुआ, मम्मी हुआ। लेकिन हमारा दीन जो है हया के मौजू पर बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया पेश करता है। हमारा दीन हमें ये बताता है कि जन्नत उसके बगैर हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये ईमान का एक ऐसा जुज है और जन्नत सिर्फ अहले ईमान का घर है। और हमने क्या देखा कि ईमान कहाँ बसता है, यकीन कहाँ बसता है, दिल में। तो अगर ईमान का इतना अहम पहलू हया है तो हया भी कहाँ बसती है, ये भी दिल ही में बसती है। सही बुखारी की हदीस है 6117 में और मुस्लिम हदीस शरीफ है कि हदीस नंबर 37 में इमरान इब्न हुसैन अल कुज़ाई
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حیا صرف بھلائی ہی لاتا ہے. پھر تم اس بات کو کیسے سمجھے؟ ایک طرف آج کے مطلب کہ تم یہ بات کو کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے آج کا ماڈرن زمانہ ان کی زمانے کی باتیں کہتی ہے کہ نہیں، حیا جو ہے وہ کمتری ہے، وہ لو کانفیڈنس ہے، وہ سیلف اسٹیم کا پرابلم ہے، یہ ہے. اور دوسری طرف جو ہے اپنا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حیا صرف بھلائی ہی لاتا ہے. تو اب یہ دونوں باتوں کو جو ہے ہم کیسے سمجھیں؟ کیسے جو ہے یہ دونوں تو سیلف کانٹریڈکٹری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حیا کا جب معنی سمجھیں گے نا، تو جب ہم لفظ حیا استعمال کرتے ہیں تو ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ شرم ہے، جھجک ہے، حیا ہے، لحاظ ہے، ہوش مندی ہے، جیسے معنوں کی طرف اشارہ کرتے کریں. دوسرے الفاظ میں یہ وہ تمام صفات ہے جو انسان کو بے حیائی، فحاشی سے دور کرتی ہے، اسے بد اخلاقی سے ہٹاتی ہے، اور اسے شرافت اور پاکیزگی کے راستوں پر لے کے جاتی ہے. کریکٹ، اس کو بالکل صحیح اور ایک اچھی حیا والی زندگی گزارنے کا راستہ بتاتی. لفظ حیا جسے ہم لوگ سب جو ہے شرم یا جھجک کے طور پر ترجمہ کرتے ہیں، اصل میں اس کا ایک اور عربی لفظ سے ملتا ہے وہ. اور تم لوگ اگر سوچو تو وہ لفظ ہے حیاتی، یعنی زندگی، حیا. ہم اردو میں حیاتی کہتے ہیں، اور عربی میں وہ لوگ اس کو زندگی کو حیا کہتے ہیں. اب جو ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حیا ایک طرف زندگی بھی ہے، اور حیا ایک طرف شرم، پاکیزگی، لحاظ، جھجک بھی ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حیا کیوں بولے عربوں نے اس کو، یہ جو شرم ہے اس کو حیا ورڈ کیوں بتایا؟ اس لیے کیونکہ عرب بارش کو بھی حیا حقدہ بالکسری کہتے ہیں، کیونکہ بارش کے ذریعے زمین کو زندگی ملتی ہے اور سارے مخلوق کو زندگی ملتی ہے. عربوں کا یہ تصور ہے کہ انسان کا زندہ ہونا اس کی حیا کے درجے کے لیول کا برابر ہوتا ہے. حیا ہے تو زندگی ہے، زیادہ حیا ہے تو زیادہ زندگی ہے، کم حیا ہے تو کمزور زندگی ہے. اور جس شخص میں بالکل حیا نہ ہو، وہ گویا ایک جنگلی درندہ، ایک جانور، ایک مخلوق کی طرح ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں بھی تو آتی ہے نا، کیونکہ جو مخلوق مر جاتا ہے وہ درد محسوس نہیں کرنا بند کر دیتا، اس کو درد نہیں ہوتا. موت کے وقت کے جھٹکے محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ روح اس کو چھوڑ چکی ہوتی. اسی طرح جو شخص حیا کھو دیتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے اپنی زندگی کھو دیا، کیونکہ اس کا شعور مر گیا، گناہ کا احساس مر گیا، اور اسی لیے ایسا شخص مردہ کہلاتا ہے. علماؤں نے اسے اس طرح سمجھایا کہ حیا ایک احساس ہے جو اندر سے کھینچتا ہے، سینے میں چبھن پیدا کرتا ہے، اندر سے تکلیف دیتا ہے، ناپسندی کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر بے شرمی کا احساس ہوتا ہے. یہ حیا جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کسی چیز کے لیے، پھر مطلب کوئی چیز کے لیے اگر تمہارے پاس حیا ہے نا، تو تمہارے دل میں یہ چیزوں کی ساری فیلنگز آتی، دل اندر سے کھینچتا ہے، چبھتا ہے، اندر سے ناپسندیدگی کا احساس، گھن آتی ہے تمہارے کو بے شرمی سے. پھر اس چیز سے پرہیز کرنے لگتا ہے وہ، کیونکہ تمہیں جو ہے نا شرمندگی کا خوف ہو جاتا، تم کو یہ بات کا خوف ہو جاتا کہ کوئی ہمارے پہ انگلی اٹھائے گا. یہ ہوتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ علماء کا مطلب ہے کہ حیا جو ہے نا، اس احساس کو کہتے ہیں کہ گھن آنا، کوئی چیز کو سے پرہیز کرنا، کوئی چیز ناپسندیدہ ہو جانا، وہ اس ڈر سے کہ کوئی تمہارے پہ انگلی اٹھائے نا، اس بات سے کہ کوئی تم کسی کے آگے شرمندہ ہو جائیں گے. تو اب جو ہے نا، اس ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں گے، اس کے کچھ اہم کمپوننٹس ہیں، کچھ پارٹس ہیں، پہلو دیکھتے ہیں کر کے. پہلا، اس نے احساس کو سمجھایا کہ ایک اندرونی احساس ہے، تکلیف ہے، کسی چیز کا پسندگی ہونا. پھر اس نے اس کا نتیجہ بھی سمجھایا کہ اس لیے کہ آپ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو آپ کو شرمندہ کرے. تو حیا صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ بات سوچنے کی بات ہے کہ یہ حیا صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ صرف شرم یا جھجک نہیں ہے، یہ اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے. یعنی اس بے حیائی کو، عمل کو چھوڑ دینا یا اس سے پرہیز کرنے کا نام حیا ہے. شرمندگی کے احساس کو عمل میں تبدیل کرنے کا نام حیا ہے. یعنی صرف سوچ کے نہیں بیٹھ جانا کہ ارے یہ بے شرمی ہے، ارے یہ بے حیائی ہے، ارے یہ عریانیت ہے، نہیں، بلکہ اس کی طرف عمل بھی کرنا.
آپ شرم تو محسوس کرتے، لیکن اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی اس کو چھوڑ نہیں دیتے، یا اس اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامک پرسپیکٹو سے جو ہے نا، آپ شرم یا حیا والے شخص نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرمندگی، یہ الزام کا جو انگلی اٹھنے کا جو خوف ہوتا ہے نا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یہ لوگ کے یا لوگوں کے سامنے آپ کی بے شرمی پکڑی جائے. اب یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کس سے حیا ہے، اور آپ کس سے حیا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے لوگوں سے حیا کر رہے ہیں؟ کس سے حیا کر رہے ہیں آپ؟ تم کو شرمندگی کا احساس ہو رہا، لیکن تم یہ بھی ڈرے کہ ارے پکڑے نہیں جانا، اپنے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھانا. کس کی انگلی سے ڈر رہے تم؟ لوگوں کی پکڑے جانے سے ڈر رہے کہ اللہ کے پکڑ سے ڈر رہے؟ تو اربوں کے اور علماؤں سے ہم نے حیا اور خجل کے درمیان کا فرق سمجھ لیا. اب تم لوگ یہ بولیں گے کہ ابھی حیا سمجھے ہی نہیں ہم لوگ. سمجھتے اب حیا تھوڑی سی سمجھ میں آئی تو یہ نیا ورڈ کہاں سے آ گیا خجل؟ آپ یہ فرق کیوں بتا رہے؟ کیونکہ دیکھو، جب تک کہ ہم کو اندھیرے کا احساس کب تک نہیں ہوتا؟ اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک کہ لائٹ نہیں چلے جاتی. جب اجالا چلے جائیں گا تب اندھیرے کا احساس ہوگا. صحت جب چلے جائیں گی تب بیماری کا احساس ہوگا. اس لیے اس کے وہ ورڈ کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو حیا اور خجل کے درمیان ہمارے کو فرق سمجھنا ضروری ہے. اور ہم کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اس کو؟ ہم نے دیکھا کہ ماڈرن سوچ حیا کو برا کہتی ہے، کریکٹ، کمزور کہتی ہے، کم تری کا احساس کہتی ہے. دوسری طرف ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ حیا تو ہمت اور طاقت والی چیز ہے، گناہوں سے اوپر اٹھنے کی چیز ہے حیا. دوسری طرف الخجل جو ہے نا، یہ کمزوری، پستی، کانفیڈنس نہیں ہونا، ٹیمیڈیٹی، بزدلی کا لفظ ہے. خجل بزدلی، کمتری کا احساس ہے. خجل وہ ہے جو آپ کو دوست بنانے سے روکتا ہے. خجل وہ ہے جو آپ کو ایک اتھارٹی کے سامنے سچ بولنے سے روکتا ہے. خجل بزدلی ہے بیسیکلی. خجل وہ ہے جو آپ کو آپ کے حق مانگنے سے روکتا ہے. یہ کیوں؟ یہ جو ہے بیسیکلی کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ ایک کمی ہے. دراصل خجل جو ہے کمی ہے، حیا کمی نہیں ہے، حیا طاقت ہے. خجل وہ ہے جو سوسائٹی کا ڈر، تعلقات میں خرابی، دوستی کو برقرار رکھنے میں ناکامیابی پیدا کرتی ہے. ہمارے دین میں ہمیں کبھی بھی ڈرپوک بننے کا حکم نہیں دیا، اور ہمارے سلف صالحین نے اپنے بچوں کو بھی بہادر بنایا، مضبوط بنایا، ڈیسیجنز لینے والے بنایا، اور اخلاقی شخصیات کے مالک بنایا، اور ان کو اس کے حساب سے تربیت دی. اسی لیے حیا اور خجل کے درمیان کا فرق سمجھنا ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے 35 اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو ہے نا 70 یا 60 برانچز ہے، ٹہنیاں ہے. جو سب سے اونچی ٹہنی جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ. ایمان کی سب سے اونچا درجہ بولو وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور سب سے نیچلا درجہ کیا ہے؟ ایک پتھر، راستے سے پتھر ہٹانا. اب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، ایمان کے 70 یا 60 برانچز ہے، جس میں سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے نیچے وہ ہے جو راستے سے پتھر ہٹانا، اور حیا بھی اس کا ایک برانچ ہے، ایک ٹہنی ہے. اب ہم کو بتایا گیا کہ سب سے اوپر کون سی ہے اور سب سے نیچے کون سی ہے، اور پھر اس کے پیچھے بہت ساری ہے نا ایمان کی پورے کتنے سارے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حیا کا کیوں ذکر کیا؟ صرف اور صرف حیا کے بارے میں کیوں نہیں بولا؟ سارے اتنے 70 برانچز میں سے سب سے پہلا بتائے، سب سے آخری بتائے، اور پھر خاص جو ہے حیا کا ذکر کیا. کیونکہ حیا جو ہے نا تمہارے کو عمل کرنے پر مجبور کرنے والا احساس ہے. حیا جو ہے نا تمہاری گاڑی میں بیٹھنے والا ڈرائیور ہے. حیا جو ہے تمہاری گھر میں الیکٹریسٹی لانے والا جنریٹر ہے. حیا جیسے کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر حیا نہیں ہوتی نا تو انسان کوئی مہمان کی نوازی نہیں کرتا، مہمان نوازی نہیں کرتا. کوئی قرض دار جو ہے نا اپنا قرض ادا نہیں کرتا. حیا نہیں ہوتی تو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے.
حیا نہیں ہوتی تو کوئی بھی اپنے جو ہے نا رحم کے تعلقات کو مانتا نہیں اور نہ ان کا سنبھالتا. حیا نہیں ہوتی تو کوئی چیریٹی نہیں کرتا. حیا نہیں ہوتی تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. حیا نہیں ہوتی تو اپنی نظریں نیچی نہیں کرتا. حیا نہیں ہوتی تو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتا. حیا نہیں ہوتی تو اپنے امانت داری نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہے انسان؟ کیونکہ اس کے اندر حیا ہے. کوئی فرض فرائض جو ہے انسان نہیں کمپلیٹ کیا ہوتا. کوئی بھی حرام سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہوتا. کیا چیز ہے جو تمہارے کو جو ہے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ وہ چیز ہے حیا. اور حیا جو ہے نا تم کو یا تو اللہ سے حیا ہے یا تو تم کو انسانوں سے حیا ہے. اور جو انسان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، دونوں میں سے کسی کی بھی حیا نہیں ہے نا، تو ایک جانور کے برابر ہے. کیونکہ ان کو جو کرنا ہے وہ کرتے، جو وقت کرنا ہے وہ کرتے، اور جس طرح سے ان کو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. اب جو ہے اس کے اوپر ایک اور کیٹیگری ہم دیکھیں گے نا کہ حیا جو ہے فرشتوں میں بھی حیا ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ الانفطار آیت 10 اور 12 میں کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے نا 2 نظر رکھنے والے ہیں، کرامن اور کاتبین، جو بہت زیادہ عزت دار ہے لکھنے والے، اور ان کو ہر چیز معلوم ہے جو تم کر رہے ہو. وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، ہم کو معلوم ہے یہ بات ہے نا. اور ان کا ہم کو جو ہے نا وہ بات کو ایکسپیرینس کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے کو لکھ رہے ہیں. یہ چیز کا احساس کرنے کے لیے بھی ہم کو کیا چاہیے؟ حیا چاہیے. حیا، کیونکہ حیا سے ہی ہم کو جو ہے ان سے شرم آئیں گی نا. اور جب اگر تم کو یہ بات کا احساس ہے، حیا ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین لکھتے بیٹھے، تو تم اکیلے میں رہو تو تم کچھ بھی غلط کام کریں گے تم کو کون بتانے والا ہے؟ تم ہمیشہ، اور یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ تم اکیلے کبھی نہیں ہے. یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہوتی کہ میں اکیلے میں ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، لیکن تم دراصل کبھی اکیلے نہیں ہے. یہ 2 فرشتے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم کو دیکھ رہے، تمہارے بارے میں لکھ رہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور انسانوں کو کیا تکلیف دیتی ہے؟ بدبو، گندے موزے، اس سے کی بدبو اچھی نہیں. یہ بھی کسی کے منہ سے سگریٹ کی بانس آ رہی، وہ بھی ان کو تکلیف دیتی ہے. گندے میلے کچیلے سے کپڑے، یہ ان کو بھی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ انسانوں کو بھی تکلیف دیتی ہے. اور ایک تکبر والا انسان، اس کو کون پسند کرتا؟ کوئی نہیں پسند کرتا. فرشتے بھی ان کو نہیں پسند کرتے. حجاب نہیں پہننا، یہ بھی فرشتوں کو نہیں پسند آتا. یہ جو چیزیں جو ہے نا ایک مومن کو جو چیزیں تکلیف دیتی ہے نا، وہی ساری چیزیں فرشتوں کو بھی تکلیف دیتی ہے. اور پھر اس سب سے اوپر حیا ہے کس کی؟ اللہ کی. اللہ سے ہم کو حیا ہونا سب سے بڑا ضروری ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میری تمہارے کو دیکھو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مجم الکبیر میں حدیث یہ نوٹ کی ہوئی ہے، حدیث نمبر 10021 میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری تمہارے کو نصیحت یہ ہے کہ اللہ سے حیا کرو، اسی طرح سے حیا کرو جیسے کہ تمہارے کو تمہارے کمیونٹی کے اندر ایک نیک انسان سے حیا آتی نا، اسی طرح سے تم جو ہے اللہ سے حیا کرو. اب ہمارے دیکھو نا اپنے گھر میں کوئی بڑا سا کوئی بزرگ آدمی آ گیا، بہت نیک متقی پرہیزگار انسان اگر داخل ہو گیا اپنے گھر کے اندر، ہماری کتنی ہم کو حیا آتی، ہم نہ اونچے سے بات کرتے، نہ ہم کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے، ہر چیز اچھی سے رکھتے. کوئی اگر سمجھ لو کوئی مولوی آنے والے تو گھر کے میگزینز چھپا کے رکھ دیں گے، گھر میں کوئی فوٹوز رہیں گے تو وہ ہٹا دیں گے، کوئی بھی چیز ایسی رہیں گی جو معلوم ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے اسلامک نقطۂ نظر سے، ہم وہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے. تو اللہ سے بھی ہم کو اسی طرح سے حیا آنی چاہیے. ابو حامد الخلفانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم کیا مجھے میری نافرمانی کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آئی جبکہ تم اپنے گناہ لوگوں سے چھپا رہے تھے، اور تم اپنے گناہ مجھے بتاتے ہوئے تم کو شرم نہیں آئی جبکہ میں دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں کبھی نہیں سوتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا کہ اچھا تو تم جب میری نافرمانی کر رہے تھے تم کو شرم نہیں آئی اس وقت، اور نافرمانی کر رہے تھے میری،
اور तुमको मालूम है कि मैं देख रहा हूँ और मैं सोता नहीं हूँ, और तभी तुमको शर्म नहीं आई, लेकिन लोगों से बचाने के लिए तुम बराबर से जो है तुम अपने आप को बचा रहे थे, लोगों की नजरों से बचाने के लिए तुम बराबर, तो तुमको किसकी हया है? तुमको यहाँ पर अल्लाह से हया नहीं है, तुम्हारे को यहाँ पर जो है इंसानों से हया है। अब जो है हम ये देखेंगे कि हमारी जो दीन में जो है ना हया का इतना बड़ा मर्तबा क्यों है। कुरान में जो है अल्लाह ताला जिस तरह से जिक्र करता है हया का, वो हकीकत में हैरत अंगेज है कि अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है जिस तरह से कुरान ना, वो भी जो है नोट करने की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि अपने पढ़ने वाले को, कुरान को पढ़ने वाले को या उसकी क़िराअत को जो है ना, उसे पढ़ने वाले को किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस हो। और ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हम जब बात करते वक्त अपने आप को कैसे पेश करें। ये मत बोलो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझे इन छुपे ढके हुए अल्फाजों के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि नहीं, अगर अल्लाह ताला इस नाजुक और लिहाज छुपे और ढके अंदाज से बात कर रहे तो हम कौन है इससे सबक नहीं लेने वाले। कुरान में है, कुरान में जो है ना एक अरबी तरीका होता है बात करने का, उसको कहते हैं किनाया। अब किनाए का मतलब क्या होता है? किनाए का मतलब ये है कि आप कोई बात ऐसी करें कि सामने वाला बात भी समझ जाए और बेशर्मी भी ना हो। क्यों? क्योंकि ताकि आप जिससे बात कर रहे हैं ना उसकी हया महफूज रहे और आप अपने मकसद को भी हासिल कर सके। अल्लाह ताला कुरान में जिनसी ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं ना, तो देखिए कितनी नाजुक जबान का इस्तेमाल होता है। ऐसी जुबान जो पढ़ने वाले के जहन में कोई तस्वीर भी नहीं बनाता और ना ही जहन को भटकाता है। अल्लाह ताला सूरह निसा में जो है आयत 43 में कहते हैं, औ ला मस्तुम अन्निसा, यानी ये यानी अपने औरत को छुआ, आप या आपने औरत को छुआ। तफसीर के उलमा इत्तेफाक रखते हैं कि इस छूने में का मतलब है जिनसी ताल्लुकात होना। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला किनाया का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि इतनी हया से बात कर रहे हैं वो ना, क्योंकि पढ़ने वाले का तवज्जो बरकरार रहे, किरत पर रहे, अल्लाह की बातों पर रहे, ना कि कोई तसव्वुर उसके दिमाग में पैदा हो, ना कोई उसका ध्यान भटक जाए, और पढ़ने वाले को हया रहे, हया मुकर्रर रही उसकी, उसकी हया को ठेस नहीं पहुंचाना। सूरह अल-आराफ में आयत 189 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब फिर उसने अपनी बीवी को ढांप लिया, छुपाया या ढांप लिया, तगश्शा 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 वर्ड यूज किया हुआ इधर, फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमरत भी, तो जब फिर उसने अपनी बीवी को छुपाया, ढांप लिया, तो वो हल्के से हमल के साथ मां बन गई। तो यहाँ जिनसी कुराबत के लिए जो लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है वो है कंसील्ड, ढांप लेना। सोचने की बात है, कितनी नाजुक और मुनासिब जबान है ना ये, सुभान अल्लाह। और ये मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि बात करते हो तो अपने आप को भी ऐसे ही पेश करो, ना कि जो है बदतमीजी से उरियानियत की जबान इस्तेमाल करो। सूरह मायदा में आयत 75 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे और सिर्फ एक रसूल थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे हैं, और उनकी माँ एक सच्ची वली औरत थी, दोनों खाना खाते थे। यहाँ खाना खाने का मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाह रहे हैं कि वो भी इंसान थे, क्योंकि जब इंसान खाना खाता है तो क्या होता है, उस इंसान को हाजत पेश आती है, टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो खुदा या खुदा की माँ हो? कितना बेहतरीन एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने बताया, लेकिन कितनी सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ एक नाजुक पैगाम है आपके लिए, मेरी बहन, हम सब के लिए और मेरे लिए भी। हम अपने अल्फाज को कितनी सूझबूझ के साथ चुने जब हम अपने घर वालों, दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन बात कर रहे हो।
اپنے الفاظ کو احتیاط سے چنے، اپنے اظہار ایکسپریشن میں مناسب اپروپریٹ رہے بالکل، اور ہمیشہ حیا کے راستے کو اختیار کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ابھی جو ہے سے بات کرو. پھر دوسری بات کیا ہے کہ حیات جو ہے نا، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبیوں کے زندگی میں کیسی تھی. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، انہوں نے جب وہ پھل کھائے وہ پودے کا جو منع تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑے ان سے لے لیے. تو وہ لوگ کیا کیے، سب سے نزدیک درخت کے پاس گئے، وہاں سے پتے نکالے، اپنے آپ کو ڈھانکے، کیونکہ یہ اللہ سے ناراض ہو گئے تھے نا، اللہ ناراض ہو گئے تھے نا ان سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانک لیے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہم کو، کہ اس میں سے یہ سمجھ میں آتا کہ اپنے آپ کو ڈھانکنا، کپڑے کی تلاش، اپنے شرمگاہوں کو چھپانا، یہ پہلے انسان سے ہے. یہ جو لوگ بولتے کہ ڈارونس تھیوری کہ انسان پہلے ارلی مین پہلے بندر تھا، پھر بنتے بنتے وہ ایوالو ہوا رہے گا، یہ بہت غلط بات ہے. ہم اس باتوں پر یقین نہیں کرتے. یہ غلط ہے ہمارا سوچنا کہ پہلے انسان ننگا گھوم رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو کپڑے ملے. نہیں، آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے زمین پر، اور پھر انہوں نے جو ہے سب سے پہلے اپنے لیے کیا ڈھونڈا، سب سے پہلے اپنے لیے انہوں نے کپڑے ڈھونڈے، کیونکہ ان کو حیا تھی. دوسری بات، ہم یہ بات سمجھ میں آتی ہم کو اس بات میں سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا، کوئی کمیونٹی سے ناراض ہو جاتا، کوئی لوگوں سے ناراض ہو جاتا، تو سب سے پہلے ان کے کپڑے ان سے لے لیتا. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ننگا پنا جو ہے نا، یہ سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہے. ننگا پنا جو ہے نا، اس میں فخر کرنے کی بات نہیں ہے. ننگا پنا جو ہے نا، یہ ماڈرنزم نہیں ہے. ننگا پنا جو ہے یہ سیویلٹی اور فارورڈنس کی نشانی نہیں ہے. ننگا پنا جو ہے نا خجل ہے. ننگا پنا جو ہے یہ حیا کا اپوزٹ ہے. ننگا پنا بزدلی ہے. کیوں؟ اس کا سمجھ میں آئے گا تم کو آگے، کیونکہ کون بتا رہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے جو انسان، وہ بزدل ہے. کیونکہ شیطان سے لڑنے کے لیے ہمت چاہیے، حیا چاہیے. ایک بزدل انسان شیطان سے نہیں لڑ سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کسی پر ڈالتا ہے نا، کوئی کمیونٹی پر یا کوئی انسانوں پر، تو کیا کرتا ہے، ان کو کپڑے پہناتا ہے، وہ ان کو کور کرتا ہے وہ. اور وہ لوگ جو اپنے حیا کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپاتے ہیں، اور وہ کام کرتے جو حلال ہے. تو یہاں پر جو ہے سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے آدم کے بیٹے، ہم نے تم کو جو ہے کپڑے دیے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، اور تمہارے لیے زینت بنایا. کیونکہ زینت بنایا، مگر جو سب سے نیک متقی لوگ ہیں نا، ان کا جو ہے کپڑا کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، تقوی. حسن البصری کہتے ہیں کہ اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، ہم نے تم کو جو ہے کپڑے دیا اپنے پرائیویٹ پارٹس چھپانے کے لیے، اور زینت دیا، زینت بنایا ان کو، تاکہ تم جو ہے ایک رائٹیسنس کا، ایک نیکی کا، ایک متقی ہونے کا لباس پہنو. تو اب یہاں پر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ متقی کا لباس کیا ہوتا ہے، یہ سچائی کا لباس کیا ہوتا ہے، یہ رائٹیسنس کا لباس کیا ہوتا ہے. تو حسن البصری اور دوسرے ہمارے سلف صالحین کا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ کلودنگ آف رائٹیسنس، متقیوں کا کپڑا، اور جو لباس ہے، وہ جو نیک لوگوں کا لباس ہے، وہ کیا ہے یہاں پر، وہ ہے حیا. تو یہ بات سمجھ میں آئی ہمارے کو کہ حیا جو ہے اللہ تعالیٰ جن پہ خوش ہو جاتا ہے اس کمیونٹی کو وہ حیا سے نوازتا ہے، اور جن سے ناراض ہو جاتا ہے ان کے کپڑے لے لیتا ہے. حیا جو ہے ہمارے پہلے جو قوم گزرے ان کے اندر کیسی تھی. سورہ نمل میں 44 آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلقیس کے بارے میں، کوئین آف شیبا یمن کی، وہ تو آگ کی پرستی یا سورج کی پرستش کرتی تھی، کریکٹ، وہ پوری کمیونٹی. اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا تو وہ آئی اپنے لوگوں کے ساتھ، اور جب وہ اندر آئی تو اس نے کیا دیکھی کہ پانی پہ پانی ہے، تو اس کو لگا وہ پانی ہے، اس کے کپڑے بھیگ جائیں گے، جبکہ وہ ایک کسی قسم کا گلاس تھا یا کرسٹل تھا جس کے نیچے پانی تھا، لیکن وہ نہیں سمجھی اس کو. تو اس نے کیا کی، ہلکا سی اپنا اسکرٹ تھوڑا سا اٹھائی تاکہ اس کے پیر کا تھوڑا سامنے کا حصہ نظر آئے، نچلا حصہ. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں
کشافت ان سخیہا، یعنی کہ اس کا جو پیر کا جو نچلے کا جو پارٹ ہے شن، وہ نظر آیا. تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ نان مسلم کمیونٹی تھی، یہ فائر واشنگ کمیونٹی تھی، مگر یہ پھر بھی اپنے آپ کو سر سے پیر تک کے ڈھانکتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 2 لڑکیاں ملی تھی مدین میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک لڑکی، ان میں سے ایک لڑکی جو ہے واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. قرآن جو ہے یہاں پر نہ اس کا نام بتاتا ہے، نہ اس کی عمر بتاتا ہے، نہ اس کی نیشنلٹی بتاتا ہے، نہ لمبائی کتنی تھی، ہائٹ کتنی تھی، اس کا جاب کیا کرتی تھی، پروفیشن کیا تھا، کوالیفیکیشن کیا تھا، کچھ نہیں بتاتا ہے. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ بالکل حیا والی لڑکی تھی، کیونکہ جو طریقے سے وہ چلتی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ چال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ چال پہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل حیا والی لڑکی تھی. اب ہم دیکھیں گے جہالت کے زمانے میں جو ہے حیا تھی. ابو سفیان جو ہے نان مسلم تھا اس وقت، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے. وہ جب روم گئے تو وہاں پر جو ہیراکلس نے جو ہے، جو روم کا بادشاہ تھا، کرسچن تھا، اس نے پوچھا کہ آؤ، یہ تم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ تمہاری زمین سے نکلا ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ پرفیکٹ اپارچونٹی تھی جھوٹ بولنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشنے کی، لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ واللہ اگر مجھے شرم نہیں ہوتی نا لوگوں کی، اگر مجھے لوگوں سے حیا نہیں ہوتی نا، تو میں نبی کے وسلم کو جھوٹا بھی ثابت کرتا اور میں خوب جھوٹ بات کرتا ان کے بارے میں. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حیا کا کیا تھا معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہم کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیے. تو وہ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں پڑھیں گے تمہاری امت، پھر 5 کم کے، نہیں پڑھیں گے تمہاری امت، پھر گئے 5 اور کم کرا کے آئے، پھر آپ سے موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو نہیں پڑھیں گے تمہاری، جاؤ اپنے رب سے بولو کہ تھوڑا کم کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری امت نہیں پڑھیں گی. کرتے 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 آ گئے 5 کے اوپر. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ہی بولے کہ جاؤ اپنے رب سے جو ہے اپنی نمازیں کم کراؤ، کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ نہیں پڑھیں گے تمہارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں واپس سے جا کے نہیں کم کراؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، وہ 5 کا بھی کیا بولے کہ ٹھیک ہے 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رحم دلی تھی ہماری طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے. جب کوئی چیز بے شرمی ان کے سامنے آ جاتی تھی نا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک عورت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے کہی کہ مجھے حیض ہے اور میں اپنے آپ کو کیسے صاف کروں. یہ کافی پرائیویٹ ڈسکشن تھا. تو جو ہے سوری، وہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں، وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے حیض ہوا ہے، میں کیسے اپنے کو صاف کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے طریقے سے صاف کرو، اور بتاتے ہو تو انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈھانک لیا تھا تاکہ وہ عورت کو سمجھائے. وہ عورت پھر بھی نہیں سمجھی اور اس نے پھر سوالات کی. تب حضرت عائشہ نے ان کو بازو میں لے کر گئے اور پھر ان کو سمجھایا دیکھو یہ ایسے 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 کرنا ہے. ابھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتنی اپوزٹ کیریکٹرسٹک ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک طرف پہ وہ ایک کمپلیٹ مین ہے، پورے مرد، وہ جو ایک کانفیڈنٹ ہے، طاقتور ہے، وہ بہادر ہے، وہ شجاع ہے، ذرا بختر پہن کر نکلتے تھے، اپنے پوری آرمی کو جو ہے وہ لیڈ کرتے تھے، کمانڈر تھے، اور یلغار کا جو ہے بولتے نا کال وہ کرتے تھے، جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو للکارتے تھے، اور جو باہر جو اپنی میدان سے بھاگ رہے ان کو واپس سے پکار کے بلاتے تھے کہ آؤ واپس آؤ لڑو. موت سے نہیں ڈرتے تھے، خطبے دیتے تھے، ہزاروں کے سامنے بات کرتے تھے، قبیلوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتے تعلق کرتے تھے، ڈپلومیٹ تھے، ایمبیسڈر تھے، تاجر تھے، اتنا کچھ کرتے تھے.
और दूसरी तरफ एक ऐसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं, जो बिल्कुल औरतों वाली, इतनी शर्म, इतनी हया उनकी, वो देखते तो अपनी नज़रें नीची कर देते थे। अब कैसे क्या तुम बोल सकते कि इसीलिए तो आप सल्लम सबसे अजीम है ना, कि हर क्वालिटी जो है आप सल्लम की इतनी यूनिक है और इतनी ब्यूटीफुल है कि हम लोग जो है यही बोल सकते हैं ना कि ये एक इंसान जो परफेक्ट है अपनी हर क्वालिटी के अंदर, उसी के अंदर ये क्वालिटी आ सकती है। और इसीलिए जो है वो अशरफुल मखलूकात भी है आप सल्लम। हमारे नबी करीम हमारे सहाबियों की जिंदगी में कैसे थे, हया का क्या 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 रोल रहा हया का। बहुत सारी एग्जांपल्स है, अगर इस्लामी हिस्ट्री के अगर तुम गार्डन में निकल जाएंगे ना, इस्लामिक तारीख के बागात में निकल जाएंगे ना, तो तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेंगे। और मैं जो इसीलिए तुम्हारे सामने इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल ला रही, ताकि तुमको हया का इम्पोर्टेंस समझ में आए और हया का मर्तबा क्या है हमारी जिंदगी में और हमारे दीन में, ये समझ में आए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है एक बार खुतबा दे रहे थे, खलीफा थे, और बोले ए मुसलमान लोगों, तुम जो अल्लाह से हया करो, उस तरह से हया करो जैसे उसका हया करने का हक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं बाहर जाता हूँ अपने आप, मैं हाजत रवा होने के लिए, अपनी हाजत पेश करने के लिए अकेला होता हूँ, पूरे अपने आप से होता हूँ, और फिर भी जो हूँ मैं अपना चेहरा ढांकता हूँ अपने अल्लाह से, मुझे हया आती है इसलिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि जब मैं पहले अपने घर में जाती थी, तो आप सल्लम की आराम गाह है वहां पर, और मेरे अब्बू की आराम गाह थी वहां पर। तो मैं वहां पर आ जाती थी, सर का हिजाब भी उतार देती थी, और मैं वहां बैठी भी रहती थी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये मेरा अपना घर था इसलिए। लेकिन उसके बाद में जब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ दफनाओ, तो मैंने इजाजत तो दे दी, लेकिन अल्लाह की कसम जिस दिन से उनको उस कमरे में दफनाए है, उस दिन से एक बार भी ऐसा नहीं होता कि मैं उस कि मैं वहां पर गई हूं और कोई कपड़ा अपने जिस्म से निकाली हूं। मैं पूरा टाइम अपने आप को कवर्ड रखी हूँ, पूरा टाइम अपने आप को कवर्ड रखी हूँ, क्योंकि मुझे हया आती है उन लोगों से। ये तो देखो मरहूम से उनको हया थी, मरहूमों का हाल था कि मरहूम से उनको हया आती थी। और अगर आज के लोगों को वो देखेंगे, आज के प्रोफाइल पिक्चर्स देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आज की जो है सेल्फीज अगर वो देखेंगे, तो उम्मुल मोमिनीन क्या बोलेंगे हमारे बारे में। बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थे, उन्होंने जो है ना, ये अपने अब्बू की तरह भी वो काफी बहुत शर्मीले थे, वो भी बहुत ज्यादा हया वाले थे। और फिर वो कहते थे कि मुझे नहीं समझ में आता ये औरतों को आजकल हुआ क्या है, जब वो मर जाती है तो उसको ऐसा बांध देते हैं ये लोग कि उसका पूरा जिस्म शेप, जिस्म का पूरा शेप नजर आता। उसकी हया किधर गई है? मुर्दों को लेकर जो है हम लोगों की हया कहाँ गई है? तो और क्यों जो है हम लोग जो है औरतों को ऐसा ना लपेटे या ऐसा ना कवर करे या ऐसा कफन ना पहनाए जिससे उनका जिस्म का शेप नजर नहीं आए। तो वहां पर जो है उम्म जाफर अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेवा थे, उन्होंने बोला कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं क्या? जब मैं एबिसिनिया में थी, तो बोले हाँ जरूर बताओ। तो बोले वहां पर जो है हम लोग जो है ये गीली खजूर की छालों से जो है ना, उनको बेंड करके ऐसा वीव करते थे कि एक आर्च बन जाता था, और फिर वो जो है वो औरत के लाश के ऊपर रखते थे, तो उसका शेप नजर नहीं आता था। तो फिर जो है उन्होंने यही बोले कि ठीक है यही सही है, और ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज है, जब मैं मर जाऊंगी ना तो प्लीज तुम वो मुझे करना, और आप और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मुझे गुस्ल देना। तो 6 महीने के बाद आप से हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। हजरत अली और जाफर रदी अल्लाह तआला ने उनको गुस्ल दिया, और फिर वैसे ही जो है गीली छाल का एक बास्केट जैसा इन्वर्टेड बास्केट बना के उनके ऊपर एक आर्च बना के उनके ऊपर रखा। ये थी उनकी फिक्र
حیا کو لے کر کہ میں مرے بعد بھی میری حیا کیسی رہیں گی. تو ہم تو اللہ رحم کرے. حیا ہمارے اسلام کے اندر حیا کا کیا معاملہ ہے؟ حیا جو ہے اسلامی شریعہ میں جو ہے کوئی بھی ویلیو کو جو ہے نا اتنا زیادہ زور نہیں دیا ہوا ہے حیا کا معاملہ. کیا بولیں گے بالکل نقطہ جو بیچ کا جو نقطہ ہے نا بالکل سینٹرل کیریکٹرسٹک جو ہماری شریعہ کی ہے نا وہ کیا ہے وہ حیا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث 4181 میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک ریلیجن کی خاص خوبی ہوتی ہے, خاص سگنیچر کیریکٹرسٹک ہوتا ہے, اور جو سگنیچر یونیک کیریکٹرسٹک جو اسلام کی ہے نا وہ حیا ہے. حیا البیہقی حدیث نمبر 56 اور 58 میں, اور مستدرک الحاکم حدیث نمبر 58 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ اگر ایک ہٹ گیا تو دوسرا بھی ہٹ جائے گا, یعنی اگر ایمان نکل گیا تو حیا بھی نکل جائیں گے. صحیح البخاری میں کہتے ہیں حدیث نمبر 6120 میں ابو مسعود عقبہ عمر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز جو لوگوں نے پہلے نبیوں سے سیکھی ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پہلے نبیوں سے سیکھی ہے کہ اگر تم کو حیا نہیں ہے تو جاؤ کیا کرنا ہے کرو تمہاری مرضی. یہ ایک سٹیٹمنٹ پہلے کے لوگوں سے سیکھے, یعنی کہ پہلے کے ہر نیشن میں حیا اتنا امپورٹنٹ تھا, اور جو نہیں کرتا تھا اس کو یہ کہنا, وہ کہتے تھے کہ جب تم کو حیا نہیں تو جو تم کو مرضی میں آئے تم وہ کرو. یہ دراصل جو ہے کیا ہے, یہ ایک قسم کی دھمکی ہے دراصل کہ اگر تم کو حیا نہیں ہے تو جاؤ مرو کیا کرنا ہے کرو. یہ حیا ہے اگر تم کو شرم نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حیا جو ہے نا ایک پہاڑ کی اتنا پرانا ہے, جیسے پہاڑ کتنا پرانا ہوتا ہے اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی, کب سے وہ نہیں معلوم کسی کو, اس وقت سے حیا ہے. حیا جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبیوں کو سکھائے, رسولوں کو سکھائے, اور وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آیات یا جو بھی حکم تھا حیا کو لے کر کبھی کینسل نہیں ہوا, نہ کبھی بدلا گیا شریعت کے اندر. یہ ہماری شریعت کا مسلسل ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے. جیسے کہ ایک کسی شریعت میں جو ہے بت بنانا حلال تھا انسانوں کو, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں رسپیکٹ کے طور پر اور لوگوں کو سجدہ کرنا حلال تھا, لیکن یہ بعد میں منع کر دیا گیا. تو چیزیں جیسے کہ توحید شروع سے ہے, یوم القیامہ کا تصور شروع سے ہے, دجال کا تصور شروع سے ہے, اسی طرح سے حیا کا بھی تصور جو ہے ہمارے دین میں پہلے سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح حدیث 35 اور صحیح البخاری حدیث نمبر 9 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جیسے کہ میں نے حدیث سنائی پہلے, کہ حیا کے 70 برانچز ہے. سب سے اونچا ہے لا الہ الا اللہ, سب سے نیچے ہے ایک پتھر کو ہٹانا راستے سے, اور حیا بھی جو ہے اس کا برانچ ہے. اگر آپ نے سچ میں ابھی تک کے سمجھ تم کو آ گئی کہ حیا کیا چیز ہے, تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کہاں پر حیا نہیں کرنا چاہیے. ایک جگہ جہاں حیا کا کوئی کام نہیں ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کا. علم حاصل کرنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دین جو ہے, ہماری اسلامی تاریخ اور روایتیں علم حاصل کرنے کے ان دو دشمنوں کے حوالے سے بھری پڑی ہے جو علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور وہ دو دشمن کون سے ہے, ایک حیا اور ایک ہے تکبر. جس کے اندر حیا ہو نا علم کو لے کر, وہ آدمی کبھی نہیں سیکھتا, اور جس کے پاس تکبر ہے علم کو لے کر, وہ آدمی کبھی نہیں سیکھتا. مجاہد ابن جعفر رحیم اللہ تابعین تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں نا وہ کبھی نہیں سیکھیں گے, کبھی علم نہیں حاصل کریں گے. وہ ایک جس کے پاس حیا ہے, اور دوسرا ایک جس کے پاس تکبر ہے. کیونکہ اگر تمہارے پاس ہے کوئی کوشچن ہے تو پوچھو. اگر تم شرم کریں گے, اگر تم حیا کریں گے تو تم کیسے سیکھیں گے؟ تم نہیں سیکھیں گے, بالکل نہیں سیکھیں گے. حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا انصار کی عورتوں کی بہت تعریف کرتے تھے، اور کیوں کہتے تھے کہ یہ لوگ عورتیں سب سے ونڈرفل اور سب سے اچھی عورت یہ ہے کیونکہ جو ہے ان کا ان کی جو شرم اور جو حیا کا جو احساس ہے نا، ان کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی. دوسری جگہ جہاں علم کا حیا کا کوئی جگہ نہیں ہے وہ ہے اندھی تخلید کرنا، سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر کوئی کام کرنا. مت بولو کہ مجھے شرم آتی ہے، یہ شرم ہونا نہیں ہے بلکہ بھیڑ کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شیپ مینٹالٹی. میں اتنی شرمیلی ہوں کہ اس کے خلاف نہیں بول سکتی تھی یا اپنے حق کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی. یہ غلط ہے، یہ خجل ہے، یہ کمزوری ہے، نہ کہ یہ حیا ہے جس کے ہمارے دل نے ہدایت دی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سارے نبی علیہ السلام وہ سوشل ریفارمرز تھے. سوسائٹی میں آ کر انہوں نے جو ہے سوسائٹی کو ریفارم کیا ہے، جو معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں ان کو سدھارا ہے انہوں نے. یعنی سماج کی اصلاح کرنے والے لوگ تھے لوگ، اور وہ موجودہ حالات کے خلاف بولتے تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے تھے. انہوں نے اس معاملے میں حیا نہیں کی، جبکہ وہ حیا کے بہترین مثال تھے اور حیا کے اونچے درجے پر تھے، ہے نا. اب اس کی اگزامپل دیکھ لو، ایک بھائی اور ایک بہن ہے، وہ جو ہے اپنی فیملی سے لون لیتے ہیں اور پھر وہ بولتے کہ نہیں نہیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکیومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے، اور اگر میں ان کو بولوں گا لکھو تو وہ سمجھیں گے کہ مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے، تو میں کیسے بول سکتا ہوں. نہیں نہیں مجھے حیا آتی ہے، نہیں نہیں میں نہیں بول سکتا ہوں. اور تو یہ حیا جو ہے تم کو غلط جگہ آ رہی، یہ جگہ حیا کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ باقاعدہ اگر تم لون لے رہے تو تمہارے کو چاہیے کہ وہ لون کے بارے میں لکھو. ایک آدمی اس کے آگے جو ہے ایک عورت ہاتھ بڑھاتی ہے ہاتھ ملانے کے لیے جو اس کا محرم نہیں ہے، اور وہ آدمی بولے گا ہاں مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، یا وہ عورت بولے گی نہیں میں حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے ان کو نہیں بول دوں. یہ حیا نہیں ہے، اس کو دوسرا کچھ بھی بولو لیکن یہ حیا نہیں ہے. حیا اگر تمہارے میں ہوتی نا تو تمہارے کو روکتی وہ کام کرنے سے، نہ کہ تم وہ کام کرتے. تمہارے میں اس وقت خجل ہے، بزدلی ہے، تمہارے میں ہمت نہیں تھی بولنے کے لیے کہ نہیں میں ہاتھ نہیں ملا سکتا. ایک آدمی ہے، وہ نماز کا وقت ہو رہا اور آس پاس میں سب لوگ اس کو دیکھ رہے تو وہ ڈر جاتا، رہی میں کیسے پڑھوں گا، اور زیادہ تر تو سارے نان مسلمس ہیں، میں کیسے کہ پڑھ سکتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، یہ تھوڑا ویئرڈ ہو گیا کر کے میں گھر جا کے پڑھوں گا، پورے 5 نمازیں بیک ٹو بیک ادا کر لوں گا، مجھے حیا آتی ہے. یہ حیا نہیں ہے، یہ کمزوری ہے، یہ تمہارے دین کی، تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. یہ حیا نہیں ہے. دوسرا کیا اس کو تم نام دے سکتے تھے دے دو، کیونکہ اگر حیا ہوتی تو تم ضرور نماز پڑھ لیتے وہاں پر. اب یہاں پر ایک دوسرا بھی مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جیسے کہ انڈیا میں جو ہو رہا وہ ہو، تو وہ حکمت کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. اگر ویسا کوئی سچویشن نہیں ہے اور تم نماز پڑھ سکتے تو پڑھنا ہی ضروری ہے تمہارے. ہم جب غیبت کرتے، کسی کے پیٹ میں چھرا گھوپستے، فرینڈ ہو یا ڈنر پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ایک دوسرے کی برائی کر رہے، کوئی آگے گیا ہمارے گھر، مہمان گھر میں سے نکلتے کے ساتھ اس کی برائیاں شروع ہو گئی، ان کے بچوں کے بارے میں برائیاں شروع ہو گئی، کیسے بچے تھے، یہ تھے وہ تھے. تو اس وقت جو ہے تمہارے کو چاہیے کہ تم کو حیا آئے، اور اس وقت تم نے بولنا چاہیے کہ بس کرو، نئی برائی کرو. اور اگر تم نہیں بول سکتے ہیں تو کم سے کم اس روم سے نکل کے چلے جاؤ، لیکن تم وہاں پر اس ڈائلاگ میں، اس کانورزیشن میں پارٹ مت لو، کیونکہ اس وقت تم کو اللہ سے حیا آنا چاہیے. ابھی سب سے ہم یہ دیکھیں گے کہ حیا کو جو ہے کون سی چیزیں جو ہے نا پش کرتی ہے، کس چیز سے جو ہے ہمارا حیا جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یا ہم ہمارے حیا کو ہمارے زندگی میں واپس سے لے کر آ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اپنی نظریں نیچی کرو. اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھو، اللہ کے صفتوں کو پڑھو، اللہ کو جانو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو. اور جو ہے پھر قرآن پڑھیں گے تو اس کے مطلب سے پڑھو، چیریٹی دو. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یقین جانو حیا جو ہے نا انسان کے اندر ریپیئر ہو جاتی ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جو تمہارے کو دی ہوئی ہے نا، وہ ساری نعمتوں کو تم یاد کرو اور ان کو اپریشیٹ کرو. پھر تم کو شرم آئیں گی کہ اللہ تو نے اتنا خیر کیا ہمارے ساتھ، تو دے رہا ہے، تو دے رہا ہے، تو دے رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ
کہ آگے ہمارے کو اللہ کی وہ باتیں یاد آ جائیں گی، قرآن کی وہ باتیں. سورہ ابراہیم میں ورس 32 اینڈ 34 تک ہے، 32 33 34 میں اللہ تعالیٰ کہتے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے آسمان سے بارش نازل کی، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے پھل اگائے، اور اس نے اپنے حکم سے تمہارے لیے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل گردش میں مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں کبھی شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ناانصاف اور ناشکرا ہے. آپ نے اوپر اللہ کی نعمتوں کی قدر کر، اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہوئی ہے نا، ان نعمتوں کی قدر کرو جو تمہیں اس نے دیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ حیا آئیں گی تم پہ، تم اس کی نافرمانی سے بچو گے کیونکہ تمہارے میں حیا آئے گی. اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال مت کرو. اس کے ادھار دیے ہوئے جسم، شرمگاہوں اور اپنے مال کو اس کی نافرمانی میں استعمال مت کرو. تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تم پر بہت زیادہ مہربان رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر اپنی خطاؤں کو بڑا مانو تاکہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کی عظمت کا احساس ہو. کوئی تمہیں لون دیتا، پھر تم کو لون دیتا، پھر تم کو لون دیتا، پھر تم کو لون دیتا، اور پھر تم بولتے ہاں میں دوں گا، میں واپس کروں گا، میں واپس کروں گا. اور بعد میں تم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے سے یہ لون واپس میں نہیں دے پاؤں گا. اور پھر کسی دن جو ہے تم کو اچانک سے وہ آدمی راستے میں نظر آ جاتا، تم کیسا بہیو کریں گے؟ تم اسے نظریں ملا سکتے اس کے ساتھ نظریں ملا سکیں گے تم؟ نہیں، تم کو شرم آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ تم کو اپنی کمی کا احساس ہو گیا کہ ارے میں نے تو اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، اس نے میرے کو دیتا گیا لیکن میں نہیں دے پایا اس کو ریٹرن میں. تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری کمیاں ہیں نا، ان کو یاد کرو، سوچو ان کے بارے میں. اور جب سوچیں گے تو حقیقت میں بولتے نا کمر ٹوٹے جیسی ہو جائیں گی، اتنی شرم آ جائیں گی. اور اسی وجہ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ مجھے ایک دعا ایسی سکھاؤ جو اپنی نماز میں پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کون سی دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا جو ہے پی پی ٹی میں ہے. میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور گناہوں کو مٹانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. بس مجھے اپنی طرف سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تم اپنے کوتاہیوں کو، گناہوں کو، کمیوں کو، زیادتیوں کو قبول کرتے؟ کیا تم انہیں بڑا سمجھتے؟ کیا تم شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھو. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ بات کا ہمیشہ اپنے اوپر جو ہے احساس زندہ رکھو. ابن اسحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک جاسوس تمہارے پاس بیٹھا ہو جو تمہاری ہر بات لکھ رہا ہو تو تم اپنی بات کہنے میں ہمیشہ احتیاط کریں گے. تو پھر کیا بات ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جب تم گناہ کر رہے ہو اور دو فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے لکھ رہے ہو تو ان سے حیا نہ کرنا یہ گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور تمہارا ہنسنا جب تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے اس گناہ پر کیا تمہارے ساتھ کرے گا؟ یہ اس گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ تمہارا ہنسنا. اور کسی گناہ کا موقع کھو دینے پر جو تم کو غم ہوتا نا، وہ غم اس گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور گناہ کرتے وقت جب ہوا تمہارے کمرے کے پردے کو ہلا دیتی ہے اور تمہارا دل خوف میں آ جاتا ہے ایک دم سے کہ کوئی آ گیا، جبکہ وہ خوف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت وہ خوف خود گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے نا کہ ایک گناہ کا خیال گناہ نہیں لکھا جاتا، ایک غلط خواہش گناہ کے طور پر نہیں لکھی جاتی، یہاں تک کہ گناہ کا ارادہ بھی گناہ کے طور پر نہیں لکھا جاتا جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کرو. اگر تم گناہ کا ارادہ کرتے ہو لیکن اللہ کے خوف سے رک جاتے ہو تو یہ ثواب میں بن جاتا نا. یہ ایک
جو ہے. تو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دل کی کنڈیشن بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ وہ دل کی کیفیت بیان کر رہے، کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمارے کو کہ جب تم گناہ کرتے ہو بنا حیا کے، تو یہ اس بات کا پروف ہے کہ دل بیمار ہے. جب تم گناہ کے بعد ہنستے ہو تو یہ اللہ کے شعور کی کمی دکھاتا ہے. جب تم غمگین ہو گئے کیونکہ گناہ کرنے کا موقع مس ہو گیا، تو یہ دل کی نافرمانی کی طرف جھکاؤ بتاتا ہے. جب تم پردہ ہلنے پر ڈر محسوس کرتے ہو اور وہ خوف اللہ کے لیے نہ ہو، تو یہ خوف مسپلیسڈ ہے، جس سے ہونا چاہیے تھا اس کے لیے نہیں ہے. یہ سب گناہ تمہارے کتاب میں لکھے نہیں جائیں گے، مگر یہ دل کا حال بتاتے ہیں. ایسا دل تزکیے کا، صفائی کا اور غور و فکر کا محتاج ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اور پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو حیا والے لوگ ہیں. تم کو معلوم ہے، تم کو اچھے سے معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں یہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہارے سے بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ دوستی بناؤ، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارو. ہمارے کو کتنا پسند ہے نا لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا، اور جب ہم لوگوں سے نہیں ملتے تو ہم کو کتنا برا لگتا. تو کانسٹنٹلی جو ہے نا اپنے فون کے سامنے مت بیٹھے رہو، اور اپنے آنکھوں کے سامنے نا کچھ بھی حرام ٹک ٹاک کی اور اس کی چیزیں مت جانے دو، اپنے کانوں سے گزرنے مت دو. اور یہ کرنے سے کیا ہوتا، تمہارے دل میں جو نا حیا ختم ہو جاتی. جب تم کانسٹنٹلی وہی میٹر دیکھ رہے، بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی، کیا ہوتا، تم امیون ہو گئے حیا کے لیے. تم امیون ہے گئے، تم ابھی حیا لیسنس ہو میں اگر تمہارے کو، اگر تم کو مبتلا ہو گئے، اب تم کو شرم نہیں آئیں گی کوئی بری چیز سے تم دیکھیں گے تو. تم جو ہے کیا ہوگا ٹائم کے بعد کیا ہوگا، ایک ٹائم کے بعد تم خود جو ہے جو تم چیز دیکھ رہے ہیں نا اس کا مرر ریفلیکشن تم خود بن جائیں گے. جو چیز تم خود دیکھ رہے ہیں نا اس کا ریفلیکشن تم خود بن جائیں گے. اس کے لیے حیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اور وہ جو گندگی تمہاری زندگی میں نا وہ ساری گندگی کو نکال کے پھینکو. بات کرتے ہو سنبھال کے بات کرو، اور یہ دیکھو کہ وہ کیسی بات کرتے، وہ لوگ کیسی اپنی زندگی گزار رہے، وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو پیش کر رہے. جو لوگ حیا والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دین والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے جیسا بنو. اور آخری یہ بات ہوگی کہ پریکٹیکل اسٹیپس لو کہ حیا کو کیسے زندہ کرے ہماری زندگی میں. پریکٹیکل اسٹیپس کیسے، صرف باتیں مت کرو، لیکن اس کے بارے میں پڑھو، اس کو پہچانو. اور تم خود دیکھیں گے کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے نا یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی سے حیا نکل جائے. انسٹاگرام ریل ہے، تم فیس بک دیکھو، تم ٹک ٹاک دیکھو، دراصل تم کو کنڈیشن کیا جا رہا حیا نہیں ہونے کے لیے. تو حیا، اس کے بعد تم بولیں گے نہیں حیا آ جائیں گے، حیا آ جائیں گے. ارے حیا آٹومیٹکلی کیسے آئیں گی تمہاری لائف میں؟ تم کو اسٹیپس اٹھانا پڑیں گے. تمہارے کو جو ہے وہ انسٹاگرام سے باہر نکلنا پڑے گا. تم کو جو ہے ہمت کر کے وہ حجاب کو اٹھانا پڑے گا. تم کو جو ہے سنسیئرٹی اور توکل اور اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ سر پہ ڈالنا پڑے گا. تم کو وہ حجاب اپنی نظروں کو زمین پر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا. خود سے نہیں ہونے والا یہ. اور پھر وہ جو تمہارے دل میں جو پیدا ہوتی نا راتوں میں نماز پڑھنے سے، اپنے آپ کو مسجد جانے کے لیے فورس کرو، اجتماعوں میں جانے کے لیے فورس کرو، اگر تھکے ہوئے بھی ہے تو کرو. یہی کوششیں جو ہے تم کو آخرت میں تمہارے لیے کام آئیں گی اور دنیا بھی تمہاری سنواریں گی. اب اس کے بعد میں جو ہے ہم ایک دوسرے حصے پہ آتے ہیں جس کا نام ہے شکر، گریٹیٹیوڈ. ایک پرانی کہاوت ہے نا، ہم اس وقت تک کے جو جوتوں کے لیے روتے رہے جب تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس پیر ہی نہیں تھے. اور یہ انسان کی حقیقت، نیچر انسان کا ایسے ہی ہے. جب تک کہ اس سے کوئی چیز لے لی نہیں جاتی نا، جب تک کہ وہ اس کی ویلیو نہیں سمجھتا. جب تک کہ وہ بیمار نہیں ہوتا وہ صحت کی تندرستی کی ویلیو نہیں کرے گا. پیسے کی ویلیو کب تک ہوں گی؟ جب وہ تو کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خیر جب تک کہ جو ہے نا ان سے لے نہیں لیا جائے گا تب تک کہ وہ جو ہے اللہ کی بلیسنگز کو نہیں پہچانیں گے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی جب تک کہ نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو خیر دیا اس کو جب تک کہ وہ پہچانے گا نہیں نا،
तब तक के वो नाशुक्रा रहेगा। शुक्रगुजारी जिंदगी गुजारने के लिए उसको जरूरी है कि वो अल्लाह की नेमतों को पहचानो। और शुक्र को जो है ना, हमने ये सीरीज का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए क्यों लिया है, क्योंकि अली हमुदा कहते हैं कि शुक्र एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी चीज है ना जो जिंदगियों को बदल देती है, जिंदगियों को बदल देती है, और वो जो है इंसान की प्रॉपर्टीज दुनिया में भी और आखिरत में भी उसकी हिफाजत करती है। प्रॉपर्टीज दुनिया में भी और आखिरत में भी उसकी हिफाजत करती है। शुक्र जो होता है ना, ग्रेटिट्यूड, शुक्र, अल्लाह का शुक्र है ना, ये आज के जमाने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम लोग इसमें नहीं जी रहे। हम लोग जो है आज आज जो हमारे पास दौलत है, ये इतनी दौलत हमसे पहले किसी के पास नहीं हुई होंगी। हम जो आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस, जो कुछ भी लग्जरी हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारे से पहले हार्डली किसी ने लिया रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हम सबसे ज्यादा नाशुक्रे भी हम आज ही हम ही है। और सबसे मॉडर्न डे का क्या है कि जिंदगी गुजर जाती, और हम लोग जो है ऐसी जिंदगी गुजारे जैसे कि मानो एक कोमा में है, एक रोबो बने हुए है, जहां पे जो है जिस मोमेंट से हम घर से निकलते और जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्लिक करते, और क्लिक करते के साथ जो है डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन आते जाते, और जो है ख्वाहिशात हमारी बढ़ाने की चीजें आते जाती, हमारी भूख बढ़ाई जाती है उसके ऊपर, और बार बार कोई ना कोई हमको कुछ बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट, ये वो, तुम लेफ्ट देखो, तुम राइट देखो, सब कुछ तुम्हारे को कोई ना कोई तुम्हारे को कंज्यूमर ही समझ रहा है, तुम्हारे को जो है वो कुछ ना कुछ बजाने की, बेचने की ही फराग में लगा हुआ है। तो ये मॉडर्न जमाना क्या है, ये दरअसल तुम्हारी जो ख्वाहिशात है, तुम्हारी जो भूख है, तुम्हारी जो चाह है ना, उसको क्या कर रहा है, वो इंजीनियर कर रहा है और ज्यादा उसको आग फैला और आग दे रहा, ताकि तो है ना तुम्हारे अंदर और ख्वाहिशें पैदा हो, और चाहते पैदा हो, और जो है जरूरतें तुम्हारी नजर आए तुमको, और तुम क्या बन के रह जाओ, एक कंज्यूमर हो जाओ। ये बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, ये जो है ना, दरअसल सोसाइटी को सुधारने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका क्या इंटरेस्ट है कि बस कैसे जो है अपनी इकोनॉमी को जो है बढ़ाए, और वो कैसे बढ़ाएंगे, जब तक कि तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, जब तक कि तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं रहेगी, जब तक के अंदर तुम्हारी वो चाह नहीं पैदा होंगी, वो तुम जो है तुम्हारे को वो लोग उस तक वो फीड कर रहे हैं, एक किस्म की बेचैनी, एंजाइटी पैदा करती तुम्हारे अंदर, और ये कसदन करती ये लोग, ताकि तुम हर बार जो है एक चीज हासिल करने के बाद दूसरी चीज हासिल करने की रेस में लग जाओ। एक टेक्नोलॉजी का पीस आ गया तो दूसरी टेक्नोलॉजी का पीस हासिल करने को लग जाओ। एक फैशन तुमने ले ली तो दूसरे फैशन की तरफ जाओ। एक मेकअप का चीज ले ली तो दूसरी मेकअप चीज को ले लो, और ये तुम कभी हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चीज नई नई बाजार में आते रहती। एक फोन आ रहा बाजार में, एक रात में मिलियन के मिलियन लोग जो है पूरी दुनिया में जो है ना क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाते, क्योंकि उनको वो फोन नहीं मिला, और वो खुश नहीं है, उनके करंट फोन से वो खुश नहीं है। और ये हर इंडस्ट्री के ऊपर है ना, हर इंडस्ट्री के ऊपर ये लागू हो जाता, हर कोई जो है इस चुंगल में फंसा हुआ है। और इसी बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सबा वर्स 13 में कहते हैं, और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार है। नबियों करीम अपने नबियों के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है इतनी सारी तकलीफें थी, अगर हम इनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे तो उसके बावजूद जो है वो कितने शुक्रगुजार बंदे थे वो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं सूरह अल-नहल में वर्स 121 में कि बेशक इब्राहिम अपनी जात में एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार, सीधे रास्ते पर चलने वाले हनीफ थे, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। वो उसकी नेमतों पर शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। अल्लाह ताला कहते कि वो शुक्रगुजार थे। अब सोचने की बात है कि 80 साल में होने के बाद में जो अल्लाह ताला उनको जो है सर्कमसिजन का ऑर्डर देते हैं, वो शुक्रगुजार थे कि अल्लाह ताला जो है अपने हाथों से अपने बेटे को स्लॉटर करने, कुर्बानी करने के लिए हुक्म आया, फिर भी वो शुक्रगुजार थे। इतनी बार उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट उनको जाना पड़ा, फिर भी वो शुक्रगुजार थे। उनको जो है अपनी बीवी और अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो है एक सहरा में छोड़ के जाना पड़ा, फिर भी वो शुक्रगुजार थे।
تو اللہ تعالیٰ ان کی شکر گزاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتنے شکر گزار تھے اتنی تکلیفوں کے بعد. نوح علیہ السلام جو 950 سال تقریباً 1 ملینیم اپنی دعوت دیتے رہے. امیجن 950 سال بیک ٹو بیک بول رہے اور کیا ہوا؟ ہارڈلی کچھ لوگ ان کے دعوت پہ آئے. یہ کہ اس کے باوجود کہ ان کی جان پہ بن کے آ گئی، ان کی صحت پہ بن کے آ گئی، سونا ان کو بےچین ہو گیا، ان کا اٹینشن ڈسٹرب ہو گیا، ان کی بیوی، ان کے بچے یہ سب مر گئے، کھو دیے ان سب کو انہوں نے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں سورہ الاسراء میں؟ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ایک بہت شکر گزار بندہ تھا. یعنی دیکھو اتنی تکلیفوں کے بعد بھی وہ شکر گزار تھے. اور سب سے زیادہ شاکر کون تھے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی پوری رات نمازوں میں گزارتے تھے، اتنے کہ پیر سوج جاتے تھے اور پیروں میں کریک آتا تھا وہ سجن کی وجہ سے. تو جب اسے کہا جاتا تھا کہ کیوں کرتے ہو تم اپنے آپ کو یہ سب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے، کیوں کرتے؟ تو کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یہ صحیح بخاری حدیث 1146 اور صحیح مسلم حدیث 758 کی ہے. قرآن نے جو ہے نا شکر گزاری اور حمد کے واسطے جو بات کی ہے وہ سوچنے جیسی ہے. 5 صورتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے نازل کی ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. الفاتحہ جو اللہ کی ربوبیت ہر چیز پر ہے اس کے بارے میں اللہ کی تعریف ہوئی ہے. اب ہم حمد کی بات کریں. انعام، سورہ انعام میں اس اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت پر اللہ کی تعریف ہوئی ہے. الکہف، اللہ کی وحی اور ہدایت پر اللہ کی تعریف ہوئی ہے. سبا، اللہ کی ملکیت اور حکمرانی پر دونوں جہانوں میں جو ہے اس کی تعریف ہوئی. اور فاتح، پوری خلق، کائنات، تخلیق کی اوریجنیشن یا ابتدا ہونا پر اور مسلسل اس پورے نظام کو چلانے پر اللہ کی تعریف ہے. یہ گویا ایسا ہے کہ قرآن مختلف مرحلوں پر بار بار حمد کی طرف لوٹ آتا ہے. مومن کو یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر مرحلہ، تخلیق سے لے کے ہدایت سے لے کے رزق سے لے کے آخرت سے لے کر رہنمائی تک کے ہر چیز جو ہے اللہ کے شکر اور اس کی حمد میں کے بغیر ادھوری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حمد کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور شکر کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اور اسی لیے اس نے اپنا نام دیا ہے نا، اپنے آپ کو پکارا ہے الحمید، جو بہت زیادہ حمد کے لائق ہے، اور الشکور، جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر شکر گزار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو صفتیں ہیں نا وہ اس کے بندوں میں بھی تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، ہیومن ابیلٹی، ہیومن لیول پر، انسانی سطح پر ہی کیوں نہ آ جائے، مگر انسان کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ شکور ہے تو انسان بھی شکر گزاری کرے. اور قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو شکر گزاری پر آمادہ کرتا ہے. اب یہاں پر ہمارے کو یہ سوال آ جاتا ہے کہ شکر اور حمد میں کیا فرق ہے؟ امام القرطبی اور امام الطبری کہتے ہیں کہ شکر تعریف ہے اور اللہ اور شکر جو ہے یہ دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، یہ انٹرچینجبل ہے. دوسرے کہتے کہ نہیں، ان کے مختلف میننگز ہے. اور پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ حمد جو ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ فرق یہ ہے کہ حمد عام طور پر اللہ کی کسی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر نعمت کے بھی ہوتا ہے. یعنی اگر نعمت مل گئی تو بھی الحمدللہ، نہیں ملی بھی تو الحمدللہ. اور شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت نہ ہو، جب کوئی نعمت نہ ہو. اب سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت تم پر ہے ہی نہیں، جبکہ امپاسبل ہے. سوچو، بس سوچو، پھر بھی وہ تمہاری تعریف کا حقدار ہے، پھر بھی تم کو جو ہے الحمدللہ کہنا ہے. اور شکر جو ہے اس وقت کا ایکسپریشن ہے جب تم کو کوئی چیز مل جاتی شکر کی. اب یہاں پر جو ہے ہم یہاں پر قرآن میں کے سب سے خوبصورت انداز میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو کیسے نوازے گا. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا جواب دیا ہے، وہ خیال قرآن میں جس بات کا جواب دیا ہے نا، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے خیال کو جو ہے جوش دیتی ہے. سارے خیالی گھوڑے بغیر لگام کے دوڑنے لگتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شکر کا جو انعام بتایا ہے.
اور ایک شاکر کے دل میں بہت خوشی، مسرت اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ عمران میں کہتے ہیں 145 میں کہ ہم جو ہے اپنے شاکر بندوں کو ایسے نوازیں گے، بس اس کے آگے کچھ نہیں. کیسے نوازیں گے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کا. پیسے سے، صحت سے، بچوں سے، ایمان سے، دنیا سے، کچھ نہیں. یہ بس اب تم سوچو، یہ تمہارے اوپن اینڈیڈ ہے، تمہارے لیے بالکل سوچ کے رہو. تم کو جو سوچنا ہے سوچو. پورے اللہ تعالیٰ کیسے نوازیں گا شکر گزار بندوں کو، وہ کچھ اسپیسیفائڈ نہیں ہے، کوئی باکس میں بند نہیں ہے، کوئی باؤنڈری سے بندھا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی، جب انسان شکر گزاری کر لیتا ہے نا، جب انسان میں شکر گزاری آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی رضامندی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. اور یہ سینٹینس کو آپ لوگ لائٹلی مت لو. جس کے اندر شکر گزاری آتی نا، وہ بندے کے اندر جو ہے اللہ کی رضامندی بھی اس کو مل جاتی. ابھی آپ لوگ سب یہ سب کیوں سن رہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈیوائسز کے سامنے، کیوں سنتے بیٹھے ہوئے؟ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے نا کہ تم کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے زکوٰۃ جو ہے، تمہاری جو اپنی نظروں کے اوپر پابندیاں رکھنا، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، تمہاری شادیاں، یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے تم کیا ڈھونڈ رہے؟ ایک ہی چیز ڈھونڈ رہے نا حقیقت میں، کہ اللہ کی رضامندی، کہ اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے، تم سے قبول کر لے اللہ تعالیٰ. اور یہ جو ہے نا شکر گزار بندے کو ملتا ہے. اللہ جو ہے سورہ زمر میں ورس نمبر 7 میں کہتے ہیں اگر تم شکر گزار بنو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور سورہ توبہ میں ورس 72 میں اللہ تعالیٰ جو ہے جب جنت کا ذکر کرتے تو کیسے ذکر کرتے ہیں؟ اللہ نے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور خوبصورت مکان بھی ہے جنت عدن میں. مگر اللہ کی رضا یعنی قبولیت سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جو جنت کے لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ کیا انجوائے کریں گے؟ اللہ کی رضامندی. کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس دن جنت میں کہ آپ لوگ ابھی سیٹسفائیڈ ہے، خوش ہے؟ تو بولیں گے یا اللہ ہم خوش کیوں نہیں، تو نے تو سب کچھ دے دیا ہمارے کو، ہم کیوں خوش نہیں ہے؟ سوچو، تصور کرو یہ بات کا کہ تم جنت میں اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ رہے کیا تم خوش ہے میری جنت دیکھ کے؟ تم کو کوئی چیز چاہیے، کمی تو نہیں ہو گئی کوئی؟ اللہ تم نے تو سب کچھ دے دیا یار، اب کچھ بھی کمی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے میں تم پر اپنی سب سے بڑی نعمت اب تم کو دینے جا رہا ہوں. اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا. تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا کہ وہ اپنی رضا اور اپنی خوشی جو ہے نا ان کو انعام کریں گا. اور اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ آدمی کون ہے؟ کافر نا. کافر کا مطلب کیا ہوتا؟ چھپانا، کوئی چیز کو بند کر دینا، ڈھانپ دینا. اب تو یہاں پر جو ہے جو اللہ کی نالج کو، اللہ کے علم کو جو ڈھانپ رہا ہے، اللہ کے جو انعامات کو، جو نعمتوں کو ڈھانپ رہا ہے، کیا ہے؟ کافر ہے وہ. سورہ نمل میں جو ہے 34 آیت اور سورہ بقرہ کی 152 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کو چھپاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کس کو مانتا ہے؟ ناشکر انسان کو، جو کہ سب سے بڑا ناشکرہ کون ہوتا ہے؟ کافر. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کس کو کرتا ہے؟ ایک شاکر کو، وہ جو شکر گزار بندہ ہے. پھر اگر تمہارے اندر، اگر شکر گزاری ہے تمہارے اندر، تو تم یہ بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. کیونکہ سورہ الانعام میں 147 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شکر گزار اور ایمان لانے والے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا. کتنی پیاری بات ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے سمجھا رہے کہ اگر تم شکر گزار اور ایمان لانے والے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا. ابو عالیہ رحم اللہ تابعین کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، بہت مجھے امید ہے کہ انسان جب تک کہ یہ دو کیفیتوں میں زندگی گزارے گا نا، اس کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں پہنچیں گی. دو کیفیتیں، ایک تو وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کو یاد کر کر کے الحمدللہ 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 پڑھتے رہے،
اور دوسرا اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفراللہ 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 پڑھتے رہے. اور جب تک یہ دونوں کیفیت کے بیچ میں اس کی زندگی گزر رہی ہے, کبھی الحمدللہ کبھی شکر استغفراللہ کبھی الحمدللہ کبھی تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا کوئی قسم کی تکلیف سے نہیں گزرے گا. پھر تیسری بات, جو آدمی شاکر ہوتا ہے نا, اس کو یہ بات کی امید رکھ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے نا, وہ اس کے پاس برقرار رہے گا, اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اللہ اس میں بھی اضافہ کر دے گا. سورہ ابراہیم میں ورس نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جب تمہارے رب نے فرمایا اگر تم شکر گزار ہو تو میں تم پر ضرور نعمت بڑھا دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا واقعی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اگر تم شکر گزار ہے تو میں واقعی میں تم کو بڑھا دوں گا, میں بڑھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آرڈر پاس کر دیا کہ جب تک کہ تم الحمدللہ بولتے رہیں گے تو تمہارے راستے میں جو ہے ہمیشہ خیر بھلائی بڑھائی, مطلب ہر چیز بڑھ کر آئے گی تمہارے. سوچو کہ کتنی چیزیں جو تم کو چاہیے, کتنی ساری نعمتیں جو تمہارے پاس ہے ابھی, تمہاری صحت, تمہارا پیسہ, تمہارا ریپوٹیشن, تمہاری عزت جو سوسائٹی میں, تمہارا ایمان, تمہاری بیوی, تمہارے بچوں کی نیکیاں, تمہارے بچوں کی نیکیاں نہیں بولیں گے, نیک بچے, نیک اولاد, تمہارے ماں باپ, تمہارے جاب, جو کچھ بھی تم کو عزیز ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا, اور وہ ایک بہت سیف لاکر میں بند کر کے رکھ دیں گے. اور وہ سیف لاکر کیا ہے, وہ ہے شکر گزاری کا لاکر. ایز لانگ ایز تمہارا شکر گزاری کا لاکر انٹیکٹ ہے نا, تمہاری یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو بنا کے رکھے گا. اور جو چیز نہیں ہے تمہارے پاس, جن کی تو تمنا کرتے, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے, اگر تم شکر گزار بندے ہو نا, تو تم یہ سوچو کہ تمہاری شادی شدہ زندگی بھی اچھی گزرے گی. اب تم بولیں گے یہ کیا ایک دم سے رینڈم بیچ میں آ گیا, شادی شدہ زندگی, اس کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن تمہارے کو جو ہے نا اس کا امپورٹنس سمجھنا چاہیے. کوئی بھی شادی تب تک کے کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس رشتے میں شکر کا جذبہ نہ ہو. وہ شادیاں جو درد اور دکھ سے گزر رہی ہے نا, زیادہ تر مسائل کا جو ہے مسئلے کیا ہے, وہ ناشکری ہے, شکر کی کمی ہے. اکثر یہ یا تو بیوی کی طرف سے ہوتا ہے, یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے, یا تو یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. تم اپنی بیوی یا شوہر کی بہت سے نیگیٹو کوالٹیز آسانی سے گنا سکتے ہو, وہ ایسے ہے, وہ ایسے کرتے, وہ ایسی ہے, وہ ایسا کرتی. مگر اگر تم سے پوچھے کہ تم اپنی بیوی یا شوہر کی تمام پازیٹیو کوالٹیز گنو, تو کیا تم کر پاؤ گے؟ زیادہ تر ہم اگر سچ بولے تو نہیں کہہ پائیں گے, کیونکہ ہم نے کبھی ان پر دھیان ہی نہیں دیا نا, پازیٹیو کوالٹیز پر. ہم نے انہیں جو ہے ایک نعمت کے طور پر کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم نے انہیں جو ہے ہمیشہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہی کیا ہے, کیونکہ تم بھول چکے نا کہ سوچو کہ اگر کوئی مرد جو ہے کانسٹنٹلی اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے, یا اس کے ساتھ کمپلینس کر رہا ہے, یا اس کی کمیوں کو گن رہا ہے, اس کی جو ہے اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹیز ڈھونڈ رہا ہے, ناشکری کر رہا ہے. اور ناشکری کرنے والے کو اللہ کیا بولتا, میں کم کر دوں گا. تو اس کی بیوی کی طرف سے جو اس کی محبت ہے, اس کو جو تسکین ملنے کا جو معاملہ ہے, جو اس کو کمفرٹ ملنے کا معاملہ ہے, وہ کم ہوتے جائیں گا, کیونکہ اللہ کی تم ناشکری کر رہے. اسی طرف سے اگر ایک آدمی ہے, اس کی بیوی کی برائیاں نیگیٹیوز کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کی پازیٹیوٹیز کو دیکھ کے چل رہا, اور اس کی تعریف کر رہا, اس کو خوش رکھ رہا, اور اللہ کا شکر ادا کر رہا, تو وہ شکر گزاری کے وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی میرڈ لائف میں اور بھی جو ہے نعمتیں دے گا, اور اس کو جو ہے خوشیوں سے نوازے گا. اس کی بیوی جو ہے اس کی کمفرٹ بن جائیں گی, اس کی جو ہے ساتھی بن جائیں گی. تو ناشکری اگر میرڈ لائف میں رہی تو میرڈ لائف نہیں پھولیں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ناشکری کو میں کم کرتا ہوں, ناشکری کی وجہ سے میں نعمتوں کو کم کرتا ہوں. اور بیوی ہونا, شوہر ہونا اپنے آپ میں ایک نعمت ہے, اور اگر وہ بیوی یا وہ شوہر اپنے شوہر کے بیوی کے بارے میں شکر گزاری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ شکر گزاری کرنے والوں کو میں بڑھاتا ہوں. تو وہ میرڈ لائف میں اور خوشیاں, اور کمفرٹ, اور تسکین ملیں گی. سوچو نا, اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے, تمہاری نعمتوں کو دیکھ لے جو تمہارے پاس ہے ابھی, یعنی تمہاری اپنی بیوی یا تمہاری شوہر کو دیکھ لے جو اللہ نے تم کو دیا ہے,
तो वो बंद दरवाजों के पीछे ना घुटनों पर गिर के अल्लाह ताला से उन नेमतों का बस एक हिस्सा मांगेगा जो तुमको मिल रही है, शौहर या तुम्हारी बीवी के शक्ल में। तो पॉजिटिविटीज देखो उसके बारे में। और क्यों? क्योंकि ये शैतान का रास्ता है। शैतान तो चाहता है कि तुम नाशुक्र बने। वो हमेशा तुमको ये बोलता रहेगा कि नहीं नहीं, वो ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा पकाना करती है, वो बीवी देखो कितनी अच्छी है, वो देखो उसकी वो कितनी अच्छी है, वो मत। वो चाहता है कि तुम ऐसे ही रहे नाशुक्री में। और जब इंसान बोलता है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं, तो अल्लाह ताला उससे को और नवाजता है। अब पांचवी बात कि जब तुम शाकिर बंदे बन जाते हो ना अल्लाह ताला के, तो तुम ये बात को तुम करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी खुशियों में बहुत ज्यादा इजाफा करता है, खैर करता है। तुम हर डिपार्टमेंट, तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे में जो है ना खुशी आती है। कितने सारे लोग हैं ना जिनके पास बहुत सारे रीजंस है दुखी होने के, फिर भी वो खुश क्यों है? क्योंकि उनके पास शुक्र है। और कितने सारे लोग हैं जिनके पास हर रीजन है खुश रहने के, लेकिन वो फिर भी दुखी है क्योंकि वो नाशुक्री है। तो अभी हमने क्या देखे ना कि खुशी जो है ना, खुशी बोल के इंसान के पास नहीं आती, शुक्रगुजारी से खुशी आती है। खुशी जो है वो शुक्रगुजारी की मोहताज है। जब इंसान के पास शुक्रगुजारी आ जाती ना, तो पीछे पीछे से जो है ना खुशी भी जो है दरवाजे में दाखिल हो जाती है। अभी अगर हम एक दो लोगों का कॉन्वर्जेशन देखेंगे, एक है शुक्रगुजार बंदा और एक नाशुक्रगुजार बंदा, और दोनों में कौन ज्यादा खुश है तुम खुद सुन के बोलो। एक बोल रहा है कि नाशुक्र वाला, जिंदगी कितनी मुश्किल है, मेरा घर कितना गीला है, आ जाके जो है बारिश होती रहती, घर में पानी आ जाता। दूसरा जो शुक्रगुजार बंदा क्या, हाँ ये तो है लेकिन फिर भी है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। नाशुक्रगुजार बोलता, मेरा घर कितना छोटा है, कितना घुटन होती मैं उसके अंदर, मैं इसमें अभी नहीं रह सकता चार दीवारों के अंदर। और वो जो शुक्रगुजार बंदा है वो क्या बोलता, ठीक है मगर सर पे छत तो है, धूप और छांव से मैं बचा हुआ तो हूँ, मेरी और मेरे फैमिली के वास्ते मेरे पास एक प्राइवेट स्पेस तो है, एक जगह तो है जहां पे मैं सजदा कर सकता हूँ रातों में उठ के। जो नाशुक्री बंदा है वो बोलता मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे नाम के, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो चैरिटी पे रह रहा हूँ, और मैं जो हूँ आए दिन कर्जे में ही हूँ, पिछले 5-10 साल से मैं कर्जे में ही रह रहा हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकल सक रहा हूँ, क्या करूँ? मेरे पास अब गुजारा भी नहीं हो रहा, फिर मैं ऐसे कैसे जिंदगी गुजारूंगा? तो वो बोलेगा, जो शुक्रगुजार बंदा बोलेगा, क्या बोलेगा, अच्छा तो तुम गरीब हो तो तुम अपनी किडनी की क्या कीमत लगाते हो, 10,000 पाउंड, 20,000 पाउंड कितनी है? अपने तुम्हारे लीवर कितने में बेचेंगे तुम? 10,000 पाउंड, 2 लाख, 30 लाख। अच्छा ये जो तुमको अल्लाह ताला ने देखने की जो सलाहियत दिया ना, वो दे दो, वो बेच दो। जो सुनने की सलाहियत दिया ना, वो दे दो। हाँ, कितना अच्छा से तुम बात कर रहे हो ना, वो दे दो। कितने में बेचेंगे? क्योंकि कितने सारे लोग हैं ना इसकी मुंह बोली कीमत देने के लिए आज रेडी खड़े हैं। अच्छा वो सारा जिस्म का जो तुम्हारा हिस्सा है ना, जो कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक काम कर रहा है बगैर तुम्हारे अपने इंस्ट्रक्शंस के, वो भेज दो। या तो फिर तुम्हारी जो तुम जो सो जाते ना बगैर तकलीफ के, बगैर कोई परेशानी के, बगैर कोई दवाइयां लिए, बगैर कोई इंजेक्शन लिए, वो सोने की जो काबिलियत है ना, वो बेच दो। बेच दो वो। अच्छा ठीक है, तुम बाथरूम जाते ना, खुद को जो एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी इज्जत को बचा के जो है तुम अपने आप को साफ करते, इंडिपेंडेंटली साफ करते, बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी की मोहताजी के, वो एबिलिटी तुम बेच दो, वो दे दो। अगर तुम इतने गरीब है तो वो दे दो। और जो इस्लाम में अल्लाह ने जो तुमको दिया फ्री ऑफ चार्ज, और वो इस्लाम ऐसा है जो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, जबकि तुम्हारा बाजू वाला जो है उस चीज को नहीं पहचान रहा है और वो जो है अंधेरों की गलियों में भटक रहा है, वो दे दो। अच्छा भी ये सब चार चीजों को अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे और तुम्हारी वर्थ निकालेंगे कि कितनी तुम्हारी नेट वर्थ है। तुम तो मल्टी ट्रिलियन है, तुम कितने मालदार है, तुमको अपनी वैल्यू मालूम है तुम क्या है? मगर शैतान क्या करता है? शैतान तो हमको हमेशा नीचे का रास्ता दिखाता, मैं तो गरीब हूं, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। और जो शैतान के रास्ते पे चलता है वो फिर जिंदगी भर क्या रहता है? गरीब ही रह जाता, वो हमेशा गरीब ही रह जाता। और जो अल्लाह के और शुक्रगुजारी के रास्ते पे रहता, वो कम रहने के बावजूद भी दिल में तस्कीन, सुकून, अल्लाह ताला की खैर उसके रास्ते आते रहते।
शुक्र की अहमियत को जानने के बाद तुम कहोगे कि मैंने ये फैसला कर ली कि चलो अभी तो मैं पूरी सच्चाई के साथ जो ना अल्लाह का शुक्रगुजार बंदी बन जाऊंगी। और मुझे ये एहसास भी हुआ है कि मैं कितनी दूर रही हूँ अल्लाह की हकीकत की शुक्र से, यानी करना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं की, और कितनी शिकायतें करते रही हूँ। मुझे इस मसले का हल तो अभी करना है, मुझे रास्ते बताओ कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहला रास्ता जो है, हम अभी देखेंगे नॉन मुस्लिम्स ने भी जो है ना शुक्रगुजारी के बारे में बात की है, और इसकी जो है ना हमारी शरीयत के अंदर में भी ना प्रूफ मिलता है। जो थियरिस्ट्स है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, लाइफ कोचेस है, साइकोलॉजिस्ट्स है, इन लोगों ने ना शुक्र के बारे में बहुत सारी बात की है, बहुत सारी बात की है। मगर वो उसका, क्योंकि आज के जमाने में खुदा के बारे में बात करना थोड़ा अनफैशनेबल है ना, खुदा के बारे में बात करना, क्योंकि अभी तक तो हम ये भी नहीं यकीन कर सकते, अरे वो यकीन करता भी है कि नहीं गॉड में, वो उसको पता नहीं बिलीव भी है कि नहीं वो रिलीजन में। अच्छा, सबसे पहली बात, हो सकता है वो मर्द है लेकिन वो अपने आप को औरत ही सोच रहा होगा। तो ये एजम्पशंस है ना, अभी हमको ये कि बताना कि नहीं शुक्रगुजारी मर्द और खुदा की ही होना चाहिए, ये बात करना भी उन लोगों को शर्म आती है। वो बराबर बताते शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो, लेकिन वो ये नहीं बताते तुम्हारे को कि शुक्रगुजारी करे तो किसकी करे। तो अब हम देखेंगे कि जब सुबह में तुम उठते हैं और तुम जो है ना क्या करना चाहिए, एक पेपर पे लिख लो या अपने दिमाग के अंदर जो है बात लेकर आ जाओ, कितनी सारी चीजों का मैं शुक्र अदा करूंगी अल्लाह ताला से। और ये एक प्रैक्टिस, ये एक एक्सरसाइज है, कितने लोगों की जिंदगियों को बदला है कि सुबह में उठ रहे और सारी चीजों के बारे में, शुक्र के बारे में सोचते, और फिर उसको वो थॉट ही जो है ना उनका पूरा दिन भर का एटीट्यूड चेंज कर देता, क्योंकि वो उठे ही शुक्र से ना, तो उनका पूरा दिन जो है ना शुक्रगुजारी पे जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह में उठते थे तो पहले सबसे पहले लफ्ज क्या निकलते थे, उनके अल्फाज, उनके उनकी मुबारक जबान से क्या निकलते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी फी जसदी व रद्द इलैया रूही व अज़िना ली बिज़िक्री, कि अल्लाह सारी तारीफें तेरी ही है, जिसने मेरी जिस्म के अंदर जो है सेहत दी वापस, मेरी रूह मुझे लौटा दी, और मुझे अपनी याद दिलाने का मौका दिया। तो अपना दिन जो है ना इस चीज से सबसे पहले शुरू करो, शुक्रगुजारी से। फिर पूरे दिन में जो है ना अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स है ना तुम्हारे आसपास, उसको एंजॉय करो, उसको एक्सपीरियंस करो और उनके ऊपर सोचो। ये टाइम ये टाइम को जो है ना ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी जो है ना ये टाइम को मिस मत करो। जब तुम काम पे जा रहे हो, जब तुम एक बगीचे से गुजर रहे हो, पार्क से गुजरे, शॉपिंग के लिए निकले हो बाहर से, हर वक्त जो है ना अपने आप को अल्लाह की नेमतें ढूंढते रहो आसपास, ना कि सारी टाइम अपनी मुंडी जो है फोन के अंदर घुसा के रखो, कि अपना सर जो है हमेशा आंखें जो है फोन के अंदर गड़ी हुई है और तुम कुछ नहीं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखी हूँ कि इतना पैसा खर्चा करके, लाखों का पैसा खर्च करके दुबई घूमने आ रहे, और दुबई में बैठे हुए लेकिन मोबाइल के अंदर उनका चेहरा घुसा हुआ है। क्या फायदा है, तुम्हारे आसपास नेमतें देखो तुम्हारी क्या है, कितना परफेक्ट क्रिएशन है अल्लाह ताला का, कैसे उसने पूरी दुनिया को फर्निश किया है तुम्हारी आराम के लिए, तुम्हारी आसाइशों के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, और ताकि तुम उसकी इबादत अच्छे तरीके से करो और तुम बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा दिन करो, और पूरा टाइम हमेशा यही वर्ड तुम्हारी जबान पे होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूसली जो है ना हमद की स्टेट में रहते थे, हमद की हालत में रहते थे, हर मिनट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते थे। सुबह में उठते थे तो और एक दुआ थी ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्लाह की सारी तारीफ है जिसने हमें जिंदगी दी जब उसने हमें मारा, मरने यानी सोने का मौका दिया, और उसी की तरफ हम सबको कयामत में उठाया जाएगा। फिर वो अपने कपड़े जब पहनते थे तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंता कसौ तनिया, मतलब अल्लाह तेरा एहसान है जो तूने मुझे, अल्लाह तारीफ है तेरी है जो तूने मुझे कपड़े पहनाए। फिर वो जब अपना खाना खत्म करते थे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफाना व अरवाना गैर मकफीन वला मकफूरिन, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह की जिसने हमारी जरूरियात पूरी की और हमारी प्यास बुझाया। तेरी नेमत का बदला अदा नहीं किया जा सकता और ना उसका इनकार किया जा सकता।
اور پھر جب وہ باتھ روم سے باہر نکلتے تھے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذاب عن العذاب وعافانی، میں سب سے مغفرت طلب کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے جس نے میری تکلیف دور کر دی اور مجھے راحت عطا فرمائی۔ اور پھر جب ہم کسی معذور انسان کو دیکھو، کسی کو تکلیف میں دیکھو، تب ہمارے کو دعا پڑھنی کہ اللہ تیری ساری تعریف ہے جو تو نے مجھے بچایا ہے اسی تکلیف سے، اور تو نے مجھے کتنی ساری نعمتیں دیا ہے اپنے دوسرے بندوں کے اوپر۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی Slide. ان کو Slides. نہیں ابھی تو یہی ہے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے، الحمدللہ جس کی نعمت، الحمدللہ الذی نعمتی تتم الصالحات، الحمدللہ جس کی نعمت سے نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے نا ایک لنک ہے، ایک کنیکشن ہے ذکر کا اور شکر کا، کیسے کہ جو ہے تم اللہ کے ذکر سے دور ہو سکتے ہو اور پھر تم شکر گزاری کریں گے، نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ذکر کرنا تم کو شکر گزاری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری تم کو ذکر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سورہ البقرہ میں 152 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، مجھے یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو نہ کہ ان کا انکار کرو۔ تو یہاں پر کیونکہ اللہ کی یاد انسان کو اللہ کا شکر گزار بنا دیتی ہے۔ پھر جو ہے نمبر 3، یہ نمبر 2 کی طرح ہی ہے کہ اللہ کی ہم زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، الحمدللہ بولتے رہو، یہ بات بولنے کی اپنی زبان پہ چڑھا دو ہر وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا کیا ہے، الحمدللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پیارے لفظ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ تم کسی بھی طریقے سے پڑھو، آگے پیچھے کرو، کوئی نہیں۔ اب جو ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو حضرت علی کے گریٹ گریٹ گرینڈ سن تھے، وہ کہتے کہ میرے ابو یعنی محمد باقر ان کا اونٹ گم گیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے بولے کہ یا اللہ اگر میرا اونٹ مجھے مل گیا نا، میں ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا تمہارے کہ تو خوش ہو جائیں گا، اور ایسی تعریف اسپیشل طریقے سے میں تمہاری تعریف کروں گا۔ اور ان کا اونٹ واپس آ گیا۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا اونٹ واپس آ گیا اور سارے سامان بھی اس کے ساتھ واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں گما اس پہ سے۔ تو وہ جلدی سے اٹھے، اونٹ کے اوپر چڑھے، اپنے کپڑے بھی ڈالے، اونٹ کے اوپر چڑھے، اور وہ جو ہے آسمان کی طرف دیکھے اور جو ہے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے جو ہے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیا، اور کیا بولے، الحمدللہ، بس۔ تو لوگ بولے ارے تم تو ایسی تعریف کرنے والے تھے کہ بالکل جو ہے ایسی کہ کوئی نے نہیں کیا ہو، اور تم تو بولے تھے بہت زبردست تعریف کروں گا، بہت زوردار تعریف کروں گا، اور تم نے تو صرف الحمدللہ بولے۔ تو محمد الباقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں میں نے کچھ چھوڑ دیا کیا، کچھ کینسل کر دیا کیا، میں نے تو پوری تعریف کیا، میں نے تو اللہ کی پوری تعریف کیا۔ تو اس پہ سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ساری تعریفیں صرف تیری، صرف تیری۔ یہ الحمدللہ جو لفظ ہے نا، یہ بہت وزندار لفظ ہے، اور اس میں جو ہے نا تم ہمیشہ اپنے آپ کو بزی رکھو۔ جب بھی تمہارا دل کرے گا نا کہ میرے کو کوئی شکایت کرنے کا یا ناشکری کے بولنے کے نا، امیڈیٹلی الحمدللہ بولو اپنے دل سے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کرے نا، ان سے جو ہے نا یہ بات سیکھو کہ شکر کا سجدہ سیکھو۔ جو اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ شکر گزاری کا سجدہ شکر سیکھے۔ بہت سمپل ہے یہ، تم نے اس کے بارے میں سنے بھی ہوں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری ان کے پاس آتی تھی، یا ان کی کوئی دعا قبول ہو جاتی تھی، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ شکر کرتے تھے۔ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہی سجدہ ہے بس، قبلے کی طرف بھی رخ کرنے کی ضرورت ہے، وضو نہیں ہے، وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ بس ایک سجدہ ہے جس سے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
اور اسی وجہ سے جو ہے نا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگ پہ نہیں گئے تھے، تبوک پہ نہیں گئے تھے اور وہ وہیں رہ گئے تھے، تو 3 صحابہ کو جو ہے بائیکاٹ کر دیے تھے پورے مسلمان سوسائٹی نے. اور کتنے دنوں کے بعد جب اللہ نے نازل کیا کہ ان کو ہم نے معاف کر دیے، تو سورہ توبہ کی آیت اتری تھی نا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. سنتے کے ساتھ حضرت کعب بن مالک کیا بولتے، میں اپنے چہرے پہ گر گیا سجدے میں. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ جب تم خوارجوں سے لڑو گے نا تو ان کی نشانی ان کو بتائے تھے کہ تم کو جب یقین آ جائے گا کہ تم خوارجوں سے لڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگ نہتوان میں جب لڑ رہے تھے اور جب انہوں نے جو ہے ان کے مرے ہوئی لاشیں دیکھی تب انہوں نے سجدہ شکر کیا کیونکہ وہ نشانیاں ان کے اندر موجود تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے. اسی طرح سے حسن البصری جب کہتے ہیں کہ جب یوسف الحجاج الثقفی کی موت کی خبر آئی تھی تب حسن البصری کہتے کہ میں نے سجدہ شکر کیا. تو ہم کو یاد کر لینا چاہیے کہ ہم کو جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرنا ہے. بچے کے پاس ہونے کی ایگزام کی خبر آ رہی، کوئی خوشخبری آ رہی، کوئی اچھا معاملہ ہو رہا، کوئی دعا تھی جو تم بہت دن سے کر رہے تھے اور قبول ہو گئی، سجدہ شکر کرو آن دا اسپاٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ سے نیچے بھی نہیں اترتے تھے، وہ اونٹ پر ہی سجدہ کر دیتے تھے. اور جو ہے ابھی ہم جو 5ویں بات کرنے والے ہیں، یہ 5ویں بات جو ہے بہت زیادہ دھیان سے سنو کیونکہ یہ آخری بات ہوں گی ہمارے اجتماع کی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہمارا اجتماع ختم کریں گے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر گزار کرنے والا انسان جو ہے نا گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے اس آدمی جو ہمیشہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ 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 جو کہتا ہے نا، پھر وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا قول اور اس کا عمل جو ہے نا میچ نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ شکر کا ایک اور مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا. مخلد ابن حسین رحیم اللہ کہتے ہیں شکر النعمتی ترک المعاصی، یعنی کہ شکر نعمتوں کی شکر گزاری جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والی بات ہے. ابن القیم رحیم اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہ شکر کے 3 پلرز ہے، 3 ستون ہے. ایک وہ جو دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکانا. دوسرا وہ جو اس کے زبان سے ہوتا ہے، زبان سے بولنا، تعریف کرنا. اور تیسرا وہ جو اپنے ہاتھ پیر سے جو ہے نا بتانا. اب جو ہے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے. اوکے، نمبر 1 کیا تھا؟ سب سے پہلے والا کیا تھا کہ دل کے اندر شکر گزاری ہونا چاہیے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے آگے جھک جانا چاہیے. تو یہاں پر ابھی ہمارے کو یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیسے ہمارے کو شکر گزاری کے بارے میں بتاتا ہے. ایک ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن ورلڈ کیا بولیں گی، ارے میری گرینڈ مدر نے میرے کو کیک بنا کے دے دی تو میں جو ہوں گرینڈ مدر کا شکر گزاری کرتی ہوں. اوکے ٹھیک ہے، شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ تم بولتے ہیں کہ شکر گزاری سے یہ ہوتا ہے، شکر گزاری سے وہ ہوتا ہے. جو بھی ہمارے نان مسلم اسکالرز بولو یا جو بھی ہے شکر گزار، ٹھیک ہے تمہارے گرینڈ مدر کو شکریہ بول دے، بات ختم ہے. لیکن اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم کو نہیں معلوم کہاں سے آ رہی ہے. پھر وہ کس کا شکر ادا کر رہے تم، وہ کس کا کر رہے کر کے شکر گزاری ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو اور یہ اندر سے ہو. دوسری بات یہ کہ اب تمہاری زبان پہ وہ شکر آنا چاہیے، جو دل میں تھا نا شکر، وہ ابھی تمہاری زبان پہ آنا چاہیے. تم کو ہر بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی طرف سے ہے. سورۃ الضحیٰ ورس 11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، یعنی بات کرو، بولو اس کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں بولو. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری نعمتوں کا خوب ذکر کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے بارے میں کہا ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر کو بھی جو ہے شکر گزاری میں مبتلا کر دو، اور یہ عملی جامہ پہنانا ہے اپنی شکر گزاری کو. ایک تم منہ سے بولتے جا رہے شکر گزاری شکر گزاری، اللہ شکر ہے تیری آنکھیں دیا، تو نے مجھے آنکھیں دیا، اور پھر بعد میں جا کے تم جو ہے لوگوں کے گوشت کو دیکھتے پھرتے، فلیش، تم جو ہے اریانیت دیکھتے پھرتے، تم لوگ جو ہے ننگا پنا دیکھتے پھرتے.
जो चीज कवर होनी चाहिए उसको खोल के देखते। क्या है ये? कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मिस अलाइनमेंट है, ये बराबर नहीं है, तुम्हारे कॉल और तुम्हारे फेल में जो है तसाद है, ये खाली है, ये तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह जो ये खाली है, ये कोई मतलब नहीं अल्लाह ताला को ऐसे शुक्रगुजारी से। और वो जो अल्लाह ताला ने तुमको रिस्क दिया है, जो पैसे दिए, जो घर दिया, जो गाड़ी दिया, जो बिजनेस दिया, और वो सारी जो है तुम गलत कामों में लगा दे रहे, या हराम तरीके से कमा रहे, इंटरेस्ट से कमा रहे, शराब बेचने से कमा रहे, जो कुछ भी है, तो क्या तुमको ऐसा लगता है ये शुक्रगुजारी और ये तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह में कोई मतलब है? तुम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो, बाद में तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे, तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा जो है अल्लाह ताला ने तुमको जो है औलाद की नेमत से नवाजा, औलाद की नेमत से नवाजने के बाद में औलाद की शादी होने से नवाजा। आज के जमाने में बच्चों की शादियां होना भी बहुत बड़ी नेमत है। और इतने सारे मेन्यू में खाने रख रहे, म्यूजिक हो रहा, डांस हो रहा, हिजाब हट जा रहा, लड़के लड़कियां जो है हल्दी और मेहंदी के नाम पे जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे, बदतमीजियां कर रहे, तो ये नेमत की शुक्रगुजारी है? ये तुम्हारे कॉल और तुम्हारे फेल में कितना बड़ा तसाद है। तुम मुंह से बोल रहे लेकिन तुम्हारे हाथ पैर नहीं है तुम्हारे साथ। सूरह सबा में 13 में क्या कहते हैं? औलाद दाऊद, शुक्र के साथ नेक अमल करो, शुक्र के साथ नेक अमल करो, और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि नेक अमल करो, यानी शुक्र करो और दिल में बैठ मत जाओ, लेकिन साथ साथ में नेक अमल करते रहो। और नेक अमल करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने दिल के अंदर जो है ना हया, शुक्रगुजारी, ये सारी चीजें होनी चाहिए जिससे तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ। अपने जो पुराने जो नेशंस थे, समूद, ये लोग सब क्यों खत्म हो गए? ये लोग क्योंकि ये लोग शुक्रगुजार नहीं थे। सूरह नहल में अल्लाह ताला 112 में क्या कहता है? अल्लाह ने एक शहर का मिसाल दिया जो पूर्ण सुकून और अमन में था, और उसके लिए रिस्क हर जगह से बेशुमार आता था। माशाअल्लाह। तो उन्होंने क्या किया? अगर वो लोग अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगे, मगर वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगे, तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनको भूख बताया, उनको जो है खौफ से मार दिया, उन लोगों को जो है अल्लाह ताला ने हर चीज उनसे ले ली। इसी वजह से शुक्रगुजारी जो है ना तुम्हारे को करनी है, वो चीजों में जो तुम अल्लाह के सामने रखते, वो चीजों में जो तुम अल्लाह के लिए करते, वो चीजें जो तुम अल्लाह के वास्ते आगे बढ़ के कदम बढ़ाते, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी बात में, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे बिजनेस में, हर जगह तुमको शुक्रगुजारी के साथ साथ तुम्हारे को अपने हाथ पैर को भी जो है शुक्रगुजारी में लगाना चाहिए। अब आखिर में हम ये बोलेंगे कि जो है ना उन लोगों की जैसे मत बन जाओ कि जैसे हमने शुरू में बोले थे कि एक इंसान ने बोला कि मेरे पास जब तक के मेरे पास जूते नहीं करके मैं रोता था, लेकिन जब मैंने वो इंसान को देखा जिसके पास पैर नहीं है तो मुझको अपने पैरों का एहसास हुआ। उन लोगों में मत बन जाओ कि तुम्हारे से जब तक के तुम्हारी नेमतें लेनेगी नहीं तब तक के तुमको अपनी नेमत का एहसास नहीं हुआ। तो उस वक्त के लिए रुको मत कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी नेमतें ले ले और फिर बाद में तुमको रियलाइज हुआ अरे हम कितने ब्लेस्ड थे, हमारे पास तो ये भी होता था, हमारे पास तो वो भी होता था। ये कैसा है मालूम है? जैसे कि मानो एक आदमी एक लिफ्ट के अंदर फंस गया, अब वो जो है परेशान है, ये बटन दबा, वो बटन दबा, फैन का बटन दबा, कुछ नहीं चल रहा, और उसको घबराहट होने लग गई अंदर, उसकी जो है पसीने छूटने लग गए, गर्म हवा आ रही है, उसको सांस दम लगने लगी, चक्कर आने लग गई, एकदम से डेंजरस कंडीशन में पहुंच गया। अब तो बिल्कुल उसका पल्स भी सिंक होने लग गया, एकदम से खत्म होने लग गया। तो आ गई एकदम आधे पौने घंटे के बाद में जो है रेस्क्यू टीम आ गई, उसने दरवाजा खोली और उसको ठंडी हवा मिलती, और ठंडी हवा मिलते के साथ क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सांस ले सका, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सांस लेने आ गई। अरे ये तो तुम इतने सालों से ऑलरेडी कर रहे थे, किस लिए तुम उसकी तारीफ कर रहे अभी? तुम तो पूरी जिंदगी वो सांस ले रहे थे। तो ये आधे घंटे के एक्सपीरियंस के लिए तुम रुके थे कि ये आधे घंटे में अल्लाह तुम्हारी हवा, सांस, ऑक्सीजन तुमसे ले लेगा, सांस लेने की काबिलियत पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी तुम्हारे साथ, तो तुम जाके फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? या वो शख्स जिसको सर पे मार लग गया, आधे घंटे तक उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, अचानक से जब नजर आया तो बोला अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें मुझे दिख गई। अरे ये तो तुम ऑलरेडी देख रहे थे इतने सालों से।
इतने सालों से एक आधे घंटे के बाद तुमको एहसास हुआ तुम्हारी नेमत का, वही चीज तुम्हारे हाथ पे भी लागू होती, वही चीज तुम्हारे कान पे भी लागू होती, वही चीज तुम्हारे जिस्म के हर अज़ा पे लागू होती। हर चीज में तुमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इससे पहले कि वो चीज तुमसे ले लिए जाए। और सबसे बड़ी बात, ये बात जो है, ये बात बोलने के लिए अपने को उस दरवाजे तक मत लेके जाओ कि या अल्लाह मैं अगर पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलता या मैं पहले शुक्र गुजारी करता तो आज जो है मेरे साथ ये नहीं होता। तो अपने आप को फोर्स करो कि तुम एक पॉजिटिव पर्सन बनेंगे, एक ग्रेटफुल पर्सन बनेंगे। तुम अपनी जबान, अपने लफ्जों को जो है ना फिर से रिफ्रेश करो, फिर से जो अपने लफ्जों में वो चेंजेस लाओ जिससे जो है नाशुक्री तुम्हारे मुंह से ना निकले। तुम्हारे चाहे वो शौहर के मामले में हो, दोस्त के मामले में हो, तुम्हारे जो है हर किसी के मामले में। और किसी ने तुमको खाना बना के सामने रख दिया तो तुम्हें ओ क्या बुरा, सॉरी सॉरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खाना था, अच्छा खाना था। अपनी जबान को ऐसा ट्रेन करो। सोचो कितने लोग हैं आज अभी शाम में उनके पास खाना नहीं होगा खाने के लिए, कितने लोग हैं जिनके पास फ्रिज में दूध नहीं होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास फ्रिज नहीं होगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन लोगों में मत बनो कि जिनकी नेमतें ले लेने के बाद में उनका एहसास होता है कि हम कितने ब्लेस्ड थे। एक आदमी, हकीकत बात तो ये कि एक आदमी उस वक्त तक खुश नहीं हो सकता जब तक कि वो शुक्रगुजार ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जानने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को दीन जानने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को मस्जिदों में जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बातों के लिए जो हमको मालूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बातों के लिए जो हमको नहीं मालूम है। तो अभी मैं खत्म करती हूँ अपने इस दर्स को, और बात से फिर बोलती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन नहीं था, ये डेटा नहीं था, ये जो है दरअसल हमको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, हमको हमारी जिंदगी में हमको अमल में लाना है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हम में हया और तकवा बढ़ा दे और हमारे दिल तेरे साथ जोड़ दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारे दिलों में हया बढ़ा दे और हमें उन शुक्रगुजार में शामिल कर दे जो हर नेमत के लिए तेरे शुक्रगुजार है। और मुझे और हमें तेरी याद, तेरा शुक्र और बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमा। और कुछ ऐसा होने मत दे या रब कि तेरी याद से हम दूर हो जाए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कफारतुल मजलिस पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।